अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यारी अलैहिस्सलाम मदद मोअज़्ज़ज़ सामीन काबिल कद्र नाज़रीन, आज 59 एपिसोड आपकी खिदमत में लेके आपका पसंदीदा प्रोग्राम सवाल ऑनलाइन के साथ हाज़िर खिदमत हुए। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको जैसा कि मालूम है कि ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसमें कोशिश यही रहती है आप सब के ताउन के साथ, जो कि आप बेहतरीन सवालों की सूरत में, खूबसूरत मैसेजेस की सूरत में, बेहतरीन हौसला अफजाई और ख़ूबसूरत दुआओं की सूरत में और साथ शेयरिंग की सूरत में आप करते रहते हैं। हकूक़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमारी गर्दन पे क्या हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हमें अपने मौला के लिए करना क्या है, उस वाले से गुफ्तगू करते हैं। हमारी गुफ्तगू का मकसद और महवर यही होता है मोमिनीन के दिलों को न सिर्फ जगाया जाए अपने इमाम के इंतज़ार के लिए, बल्कि उनके दिलों को और ज़्यादा इमाम की तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की जाए। तो मुझे समीन मैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान आज करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे सबसे पहले मौजूद कॉलर इस वक्त लाइन पे हैं। सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं मौला के फरमान की तरफ आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह जी कैसे हैं? सुनाए। अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सैफ अब्बास रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, सैफ अब्बास जी। सैफ जी भाई क्या कहना चाहेंगे, कैसे याद फरमाया? सरकार, आपने उस दिन बात की थी किल्लत सैफ भाई आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलिएगा। आवाज आ रही है आपको? जी अब आई है आवाज़। जी मैं कह रहा हूँ कि आपने उस दिन सैफ भाई हम कि आपको नहीं सुन पा रहे, आप अपनी जगह बदल लें। आपका थोड़ा सा सिग्नल दोबारा बोलिएगा, हम में से किसी ने नहीं एक सुना। सेकंड जी आवाज आ रही है आपको जी अभी? जी अब क्लियर है जी, हुक्म कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा शाह साहब, मैं कह रहा हूँ कि आपने उस दिन बात की थी, आपकी वीडियो में देखी, अक्सर हम सुनते रहते हैं कि मौला को किल्लत नासरीन की बात की थी ना आपने, जी जी कि नासरीन की किल्लत है मौला। जी तो कुछ तादाद जो मेरे मुताबिक है 1-10,000 है, और कुछ मिला के 11-12,000 तादाद बनती है जी जो मैंने सुनी है या पढ़ी है। जी तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि आप यूथ का आप बताएं कि प्रैक्टिकली जो यूथ है आज की, तो उन्हें अपने किरदार को किस तरह से तैयार करना है और अपने दिल को कदूरत और उसको किस तरह से उसकी सफाई करनी है कि मौला के नासरीन में शामिल हों। और एक और सवाल मेरा ये है कि जो आपने बोला था कि शिया वो लोग हैं जिनसे मौला प्यार करते हैं, जी तो इस सिलसिले में मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि जो हमारी गैबत सोगरा के बारे में थी कि उस वक्त जो खास शिया होंगे मौला के, वो मौला के जाए मकाम से भी वाकिफ हैं, और गैबत कुबरा में जो खास मवाली लोग हैं वो लोग मौला के जाए मकाम से वाकिफ हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आपने शिया का पॉइंट बताया था, उस हवाले से ये है कि आप ये बता दें कि क्या हमारा मेयार हो कि मौला भी हमसे प्यार करे। जी मैं सैफ अब्बास, जुड़े रहिएगा, मैं अर्ज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सैफ अब्बास, मैंने कहा जुड़े रहिएगा, फिर बात करते हैं आपसे। जी जी शाह जी, जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा अच्छा सवाल रावलपिंडी से सैफ अब्बास ने माशाल्लाह प्रोग्राम के शुरू में ही किया। मेरे ख्याल में ये इन्होंने जो सवाल किया, हर मोमिन के दिल की धड़कन यही है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात हाईलाइट की, किल्लत नासरीन के हवाले से कह रहे थे, और दूसरा हम अपने दिल को कदूरतों से कैसे उसकी सफाई करें, और फिर इन्होंने कहा कि किरदार कैसा हो। फिर इन्होंने अगला सवाल जो किया कि ऐसा लिखा है कि शिया खालिस शिया उनके मकाम से वाकिफ़ हैं, या कम अज़ कम ऐसा मयार कैसे हो सकता है। तो 3-4 सवालात हैं, इंशाअल्लाह मैं इस पे भी बात करता हूँ। मेरा दिल है जब तक हमारे नेक्स्ट मौजूद कॉलर नहीं आते, मैं आपको मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक फरमान आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। किताब का नाम अल-गैबा। जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं, कॉल ले फिर आपसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नईम रजा बात कर रहा हूँ। नईम रजा भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चिन्यूट से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हुक्म कीजिए, कैसे याद फरमाया? आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा है, कैसे याद करवाया आपने? खुद पोस्टर छपवाया हुआ है जी।
اس کو پبلش بھی کرائے اور پھر آپ پوچھ بھی رہے. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے یار؟ جی اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تلویز بات کر رہا ہوں، اہل سنت جماعت کا رحیم کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ رحیم یار خان سے. جی حکم کیجئے محترم، کیسے یاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاء اللہ خوش رکھے. بڑا اچھا کام کیا آپ نے آن لائن آ کے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا جی شاہ صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ بیسکلی اہل سنت ہیں اور ہمارا علاقہ میں جو جی دوست کے بعد سب اہل تشیع ہے. جی اچھا وہ میں مجلس میں آتا جاتا رہتا ہوں، حاضری صحت وغیرہ ادھر جاتے نا جی جی جہاں پروگرام ہوتا ہے ماشاء اللہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں. جی 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 کافی بندے دیکھتے ہیں جو بغیر وضو کے وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جی باہر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، پھر ایسے آ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. جی نہ وضو ہوتا ہے نہ کیا. ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے محترم، جو آپ کی رائے ہے وہی میری رائے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں بھی گزارش پیش کرتا رہتا ہوں. یہ جو جگہ ہوتی ہے جو آل محمد سے منسوب ہوتی ہے، خالق سے اور خالق کی مظہر ذوات مقدسہ سے، وہ جگہ سگریٹ کے لیے یا بے ادبی کے لیے تو نہیں بنی ہوئی. تو کوشش کرنا چاہیے، جتنا زیادہ گڑ ڈالتے اتنا میٹھا ہوتا ہے. اگر باوضو کے ہو کے آئیں گے اور جگہ کا ادب کریں گے تو یقیناً زیادہ خیر اور خیرات لے کے جائیں گے. میرا تو یہی ایمان ہے انشاءاللہ. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. مجھ سے دراصل یہ ہے کہ مجلس میں اس چیز پہ بھی زور دیا جائے کہ آپ وضو کر کے ہیں اور پاکیزہ رہیں. ماشاءاللہ اچھی بات کی آپ. تھوڑی سی تبلیغ بھی ہونا چاہیے. یہ چیزوں پہ نا بہت کم تبلیغ دیکھی ہے. ایک اہل سنت ہو کہ آپ اتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں تو خدا اہل تشیعوں کو یہ اور توفیق عطا کرے. بڑی بات ہے، آپ کا مشورہ بہت خوبصورت ہے جی، کمال ہے جی. میں ابھی آپ کی دیکھ رہا ہوں تو فیس بک پہ لائیو میں نے کہا چلو مجھ سے جی سوال کریں. ماشاء اللہ آپ کی میں نے کافی ویڈیو دیکھی ہیں لیکن آپ نیاز نہیں دیتے. ماشاء اللہ بہت اچھا کرتے ہیں. نیاز بنتی، نیاز تو کھاتا ہوں، فیس بنتی نہیں یار. بہت اچھی نیاز تو مولا کی کھانی چاہیے. ہاں لیکن یہ جو لاکھ 2 لاکھ روپے لیتے ہیں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی. چلے اللہ بچائے ایسے پیسوں سے جو خون حسین میں تر ہو کے ہم تک پہنچے. خدا ہمیں بچائے اور خدا ہمیں ہمت عطا کرے جی. چلو ماشاء اللہ بہت شکریہ. باقی میرا یہی سوال تھا کہ ہر مجلس میں نا اس چیز پہ نا جی ٹھیک انشاءاللہ. بہت شکریہ. چلو ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محسن رضا بات کر رہا ہوں علی پور سے. اچھا علی پور، مظفر گڑھ. علی پور مظفر گڑھ سے محسن رضا. جی محسن رضا، کیسے یاد کیا؟ جی علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی اسد بخاری میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ حکم کیجئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی علامہ صاحب ماشاءاللہ پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ امام کی راہ میں اور نصرت میں کام کر رہے ہیں. شکریہ محسن رضا، شکریہ. جی اچھا، اور جس طرح ہم آج کے دور میں امام کی غیبت کے دور میں ہم اسٹوڈنٹس کیا خدمات کر سکتے ہیں امام کی، اور ان کی غیبت کے زمانے میں کیا کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. طالب علم کیا کر سکتے ہیں؟ میں محسن رضا ضرور عرض کروں گا. آپ ہمارے پروگرام سے جڑے رہیے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. اوکے سلامت رہیں. جی مہربانی. ہمارے ایک محترم بڑا اچھا سوال کر رہے تھے کہ امام بارگاہ میں
آنا چاہیے تو کس انداز سے آنا چاہیے. تو میں ان کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ خدا توفیق دے. جی ہمارے ساتھ ایک موضوع اسکالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام سر، کیا ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر امان اللہ بات کر رہا ہوں، میں امان کشتی بات ضلع جنگ سے. امان اللہ ضلع جنگ سے بات کر رہے ہیں. جی جی سر. جی امان اللہ حکم کیجئے، کیسے یاد فرمایا؟ شبو شفا مجھے ایک مسئلہ آ گیا ہے. اس وقت ہم جو پروگرام کر رہے ہیں نا امان اللہ، وہ معرفت اور حقوق امام زمان علیہ السلام سے کر رہے ہیں. ہم مسائل کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے مجھے وائس میسج واٹس ایپ پہ کر دیں، میں انشاءاللہ جواب آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں گا. ہاں میں سر کر دیتا ہوں. ہاں لیکن بات سنیں امان اللہ، اب آپ نے کال کر ہی لی ہے تو آپ وقت کے امام کے بارے میں کچھ پوچھیں نا، کہ آپ کا دل بھی تو کرتا ہوگا میں اپنے امام کا سامنا کر سکوں، میں اپنے امام کا استقبال کر سکوں، میں اپنے امام کو لبیک کہہ سکوں، مجھے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کچھ بننے کے لیے دل بھی کرتا ہے، کیا کیا اور کرنا چاہیے مجھے؟ کچھ سوال اس حوالے سے یا کوئی بات ہی سنا دیں ہمیں. جی جی، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں امام زمانے کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے اس کے لشکر کے ساتھ شامل ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا بننا چاہیے؟ آپ بتائیں. آپ کی بڑی اچھی باتیں ہیں. آپ بتائیں امان اللہ، کیسا بننا چاہیے ہمیں اپنے امام کی خاطر؟ مجھے تو اچھا بننا چاہیے، مجھے پرہیزگار بننا چاہیے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، کسی کا کوئی وہ کیا بولتا ہے یا روز کا یا گواہ دے کسی کا حق نہیں لینا چاہیے. بڑی پیاری بات کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے جو لوگ یہ فیس وغیرہ لیتے ہیں جی حسین بادشاہ کی میرث پڑھنے کی، جی جی تو مجھے اتنے پیسے دو پھر میں آپ کو میرث پڑھوں گا، جی یہ لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے؟ امان اللہ میں اپنی بات کروں گا. آپ کو پتہ ہے میں تو نہیں لیتا، باقی میں کسی کی بات نہیں کرتا. میرے مطابق نہیں لینے چاہیے، کیونکہ ہم مولا کے مظلوم کے ذکر میں آ رہے ہیں، مظلوم کی کہانی سنانے آ رہے ہیں، ہم اس گھر کی بات کرنے آ رہے ہیں. جو مظلوم کے دیکھ کے پیسے لیتا ہے وہ اس دوسرے کا بنتا ہے نا، مظلوم کا نہیں بنتا نا. چلے بہرحال میں اپنی بات کروں گا، میں کسی کی بات نہیں کروں گا. دیکھیں ہم اس گھر کا ذکر کرنے آتے ہیں جو رکھتے کسی کا نہیں ہے، تو ہمارا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے. جب وہ نہیں رکھتے تو ہم کسی سے کیوں لیں؟ کیا خیال ہے؟ جی جی سر، جی جی. چلو میں وائس کال کرتا ہوں آپ کو. جی وائس میسج کر دیں یا بے شک ریٹن میسج کر دیں. میرے پاس جو ہی ٹائم ہوگا میں آپ کا جواب ضرور گزارش کروں گا. ٹھیک، تھینک یو سر، تھینک یو. شکریہ امان اللہ. اللہ حافظ. تو معزز سامعین، وہ جو بات کر رہے تھے بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ مولا کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے، کیسے قدورتوں کو صاف کرنا چاہیے، کیسا اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں اس پہ ضرور بات کرتا ہوں. جب تک ہمارے اگلے معزز کالر نہیں آتے تو معزز سامعین میرا دل ہے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان جو بادشاہ معظم نے احسان فرمایا اسبغ بن نباتہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا، وہ فرمان سنانا چاہتا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا، فرمان کے جملے میں کمال چھپا ہے. تو بادشاہ معظم مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے فرزند کے ظہور سے چند سال پہلے، یہاں جو ترجمہ لکھا ہے وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور سے چند سال پہلے. تو مولا علی علیہ السلام اگر اپنے بیٹے کو امام مہدی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو سبحان اللہ، خوش ہونا چاہیے. باپ اپنے بیٹے کی کتنے خوبصورت انداز میں تعریف پسند فرما رہے ہیں کہ ان کے ظہور سے چند سال پہلے، یعنی ان کے دنیا میں آنے سے چند سال پہلے کیا ہوگا. بہت سخت ہوں گے، بہت مشکلات سے دوچار ہوں گے. ہوگا کیا؟ اب اصل بات سننے والی ہے. میں کہتا ہوں یہ لکھنے والی بات ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو ضرور لکھیے گا تاکہ بار بار بات مولا کے سامنے رہے، اور پھر جب ان مراحل سے گزریں تو پھر کہیں واہ مولا تو آپ کی ذات نے تو پہلے ہی ہمیں آشکار کر دیا تھا، آپ نے پہلے ہی احسان فرما دیا تھا کیا کیا ہوگا. تو سرکار فرماتے ہیں اس دور میں کیا ہوگا؟ سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. اگلی بات فرماتے ہیں جس میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. اور آگے فرماتے ہیں سخن چینی اور مکاری کرنے والے کو عزت و مرتبہ عطا کیا جائے گا. میرے خیال ہے آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں سخن چینی کا کیا مطلب ہے. چلو جو دوست سخن چینی کے لفظ سے واقف نہیں ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. سخن چینی کا مطلب چغل خوری، لگائی بجھائی، غیبت کرنا اور گفتگو میں عیب نکالنا. یہ چار باتیں سخن چینی کے ضمن میں ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہیں. تو مطلب اب میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں. سخت سال ہوں گے،
मुश्किलात से दो चार होंगे, वो भी मैं थोड़ी सी इस पर भी गुफ्तगू करता हूँ। सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा कहा जाएगा। और सुखन चीनी यानी चुगलखोरी, लगाई बुझाई, गीबत करना और लोगों की बातों में ऐब निकालना और मक्कारी करना, ये वो लोग होंगे जिनको इज्जत और मर्तबा अता किया जाएगा। तो मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने तो पहले ही आसान फरमा दिया होगा क्या क्या। अब ये चीज़ें नसीन रखनी चाहिए और ये चीज़ें एहसास दिलाती हैं कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर वही है जो मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस दौर से गुजर रहे हैं। यानी हमें मुआशरे में मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ हमारी ज़िंदगियों के हिस्से गुजरते हैं वहाँ हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और हमारी आंखें देख रही होती है कि झूठे को सच्चा कहा जा रहा होता है और सच्चे को झूठा कहा जा रहा होता है, मतलब उलट हो गया काम। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि चुगलखोर, जो चुगलखोर है वो इज्जत पाएंगे। यानी जो भी चुगली कर रहा होगा किसी की, लोग आज चुगली बड़े मज़े से सुनने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताना और क्या कह रहा था, अच्छा ज़रा और तो बताना और क्या कह रहे थे, अच्छा यार ज़रा और तो बता। यानी मज़े ले के सुन रहे होते हैं। ऐसे लोग इज्जत पाएंगे, मर्तबा पाएंगे। फिर सरकार फरमाते हैं लगाई बुझाई करने वाले, यहाँ की बात उधर, उधर की बात इधर, ये होते हैं लगाई बुझाई करने वाले जो कि फसाद डलवाते हैं रिश्तों में, नातों में, ताल्लुकों में। ये लोग क्या करते हैं, फसाद डलवाते हैं। ये लगाई बुझाई करने वाले, ये इज्जत पाएंगे, ये मर्तबा पाएंगे। यार बंदा बड़ा कमाल है, बंदी बड़ी कमाल है, मतलब जो इस तरह की बातें कर रहे होंगे उनको कहा जाएगा क्या बात है, उनकी तो बात ही कुछ और। फिर गीबत करना, जो बैठ के पीछे गीबत कर रहे होंगे उसके बारे में ये, उसके बारे में ये, उसके बारे, ऐसे लोग इज्जत मर्तबा पाएंगे। आगे फरमाते हैं लोगों की गुफ्तगू में से ऐब निकाल रहे होंगे। अब ये सारी बातें करने का मेरे कायनात का मकसद यकीन जानिए यही है कि हमारे चाहने वाले मुंतज़रीन, नासरीन और सच्चे मोमिन, सच्चे शिया इन चीज़ों से इज्तनाब करें, बच जाए, वरना वो भी शामिल होंगे इन लोगों में। तो अपने आप को ऐबजोई से बचाओ, अपने आप को गीबत से बचाओ, अपने आप को पीठ पीछे बुराई से बचाओ, अपने आप को किसी की गुफ्तगू में से ऐब निकालने से बचाओ। और फरमाया चुगलखोरी करने से बचाओ, या चुगलखोर बनने से बचो और मक्कारी करने से बचो। ये भी बड़ा एक नासूर है माशरे का, मक्कार बंदा जो दिखने में कुछ हो और हकीकत में कुछ हो। ये वो मकार है कि जिसकी माशाल्लाह हमारे माशरे में बहुत आत है, वाफिर मिकदार में आपको मिलेंगे ऐसे लोग। मुंह पे कुछ होंगे, अंदर कुछ छुपाया होगा, गुफ्तगू का अंदाज कुछ होगा, कैफियत अंदर की कुछ होगी। ये वो लोग होंगे, ऐसे लोग माशरे का नासूर होते हैं। मौला कायनात अलैहिस्सलाम एहसान फरमा रहे हैं, बादशाह मौज़म करीमी फरमा रहे हैं कि इन चीज़ों से, इन मामलात से हमारे चाहने वाले बचने की कोशिश करते हैं, बचते हैं। और बचने के लिए सरकार ने पहले ही एहसान फरमा दिया। हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला कायनात शहंशाह ज़माना बादशाह मदद, हर घड़ी हर पलक खुदा के बड़े एहसान है। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सकलैन झंग से बात कर रहा हूँ। भाई सकलैन झंग से, माशाल्लाह माशाल्लाह। सकलैन भाई अल्लाह खुश रखे, सेहत तबीयत ठीक है आपकी? चलो खुदा का बड़ा एहसान। बड़ी हिम्मत करते हैं, अपनी मसरूफियात में से भी माशाल्लाह आप प्रोग्राम देखते रहते हैं और कॉल करते रहते हैं और बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप सकलैन भाई, माशाल्लाह। सकलैन भाई किसी जगह ऐसी तशरीफ ले आए जहाँ कुछ सिग्नल हो, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, हम नहीं सुन पा रहे। पता नहीं आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। नहीं सही है, अभी देखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी बेहतर हुई है, थोड़ी बेहतर हुई है। असल में थोड़ा सिग्नल का इशू है। जी मैंने कहा माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारे साथ अटैच रहते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते रहते हैं। मौला क्या दर्द रखते हैं आप। ये सकलैन साहब आपके अंदर बड़ी कमाल कैफियत है। दर्द के बिना तो जिंदगी है ही नहीं ना। बहुत अच्छे, और दर्द को उल्टा करके लिखो भी दर्द ही बनता है। बिल्कुल, ऐसे हो जुल्म और सितम से भर। बेशक आप ऐसा करें, आपका व्हाट्सएप पे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप मुझे नंबर अपना दे दें, मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ ताकि आपकी खूबसूरत सी बातें हम सुन सके और मुस्तफ़ीद हो सके। मुझे डायरेक्ट नंबर दे दें आप अपना, मैं डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ।
सकलैन साहब हम आपको सुन नहीं पा रहे, मुझे एक मिस कॉल दे दें ताकि मैं आपको इस डायरेक्ट नंबर के ज़रिए कॉल कर लूं और आपकी जो सवाल या आप जो बात करना चाह रहे हैं तो उस पर आपसे बात हो सके। माशाल्लाह, मैं कह रहा था कि आप हमारे साथ मुसलसल जुड़े रहते हैं, हर प्रोग्राम में कोई ना कोई अच्छी बात करते हैं, खूबसूरत सवाल करते हैं और आपके आज भी हम गुफ्तगू सुनना चाह रहे थे लेकिन नेट का थोड़ा सा मसला होने की वजह से। जी हमारे साथ मौजूद स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। अब आपकी आवाज़ माशाल्लाह साफ आ रही है। जी सकलैन भाई, कैसे याद फरमाया, हुक्म कीजिए। अब आप प्रोग्राम को मिस कर रहे थे, काफी दफा जो ना कोशिश की कि रास्ता करें मगर मसरूफ हो नहीं पाया जी। हालिया ये प्रॉब्लम ईरान, इसराइल, अमेरिका, ये हूती ताकतें ये सारा जुल्म कर रहे हैं जी। तो इस बारे में थोड़ा सा हम ये भी जो ना स्टडी कर रहे थे विलायत फकीह के बारे में कि मतलब क्या हो सकता है। सकलैन भाई, खुदा हमें अल्लाह आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सच्चा मोती बनाए और हमें वफादारान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में शुमार फरमाए। जब हम अल्लाह के प्यारों के मोती बन जाएंगे ना, फिर हमें हमारे ऊपर सारी हकीकतें आश्कार हो जाएंगी, हम सब कुछ समझ आएंगे। हमें अभी इताअत के मयार को जिस तरह अपनाना है उसमें थोड़े से हम सकलैन साहब कमज़ोर हैं। हम मतलब है कि अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हैं। हम अभी मैं मौला कायनात का फरमान सुना रहा था, हम ऐसी ऐसी बातों में अपने आप को मसरूफ़ कर चुके हैं जिनसे मौला कायनात ने सदियों पहले हमें मना फरमाया है। तो ये चीज़ें हैं, तो इताअत के मयार पे अपने आप को बुलंद करेंगे तो ये चीज़ें माशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी सारी कि खुदा हमें सच्चा सुच्चा अपना मोती बनाए और उनका मोती बनाए जिससे खुदा मोहब्बत करता है, जिसके सदके खुदा ने कायनात को खल्क फरमाया है और जिसके सदके खालिक ने कायनात को बाकी रखा है। तो बस इंशाअल्लाह, तो फिर बाकी इंशाअल्लाह एक दिन जुल्म का खात्मा होना है। मजलूम हमेशा ज़ाहिरी तौर पे सकलैन कमज़ोर तो रहा है लेकिन मजलूम का जो जुल्म है वो खुदा के यहाँ कभी भूलेगा नहीं, भूला नहीं जाएगा। यकीनन उसका इंतकाम होगा और खुदा अपने वली के ज़रिए बहुत जल्द इंतकाम लेगा और खुदा हम सबको उस वली के सामने खड़ा होने की ताकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सकलैन साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो मोज़ेज़ अमीन, हमारे साथ मोज़ेज़ स्कॉलर्स भी कॉल कर रहे थे। मैं माज़रत खा हूँ, असल में जब कॉल चल रही होती है थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है, हम कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे होते। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि दोबारा कॉल कर ले ताकि हम उनको सुन पाएँ जो बात करना चाह रहे थे। तो मोज़ेज़ अमीन, बड़े अच्छे अच्छे सवालात, आपकी अच्छी गुफ्तगू ऐसी है, यकीन जानिए कि दिल करता है आपके साथ ही घंटा घंटा बैठ के बातें की जाएं। आप ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और मौला की तरफ मुतवज्जे होने की और करने की कोशिश करते हैं। जी हमारे साथ एक मौजूद स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली अलैहिस्सलाम मदद सही। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, जनाब अली। जी मैं मोहम्मद ताहिर बात कर रहा हूँ शिकारपुर सिंध से। साईं आप कैसे हो? माशाल्लाह शिकारपुर सिंध से मोहम्मद ताहिर हमारे बड़े फ्रीक्वेंट कॉलर हैं। अल्लाह का करम है, खुदा का एहसान है। हुक्म कीजिए ताहिर साहब, कैसे याद फरमाया? जी आज जुमेरात था, मैंने कहा साईं बैठे होंगे, सवाल जवाब पूछ रहे होंगे। जी जी जी, तो हम भी शामिल हो जाएं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जी मना ये सवाल है कि बंदा मना जितना अपने आप को बता रहा है मगर उतना ही नफ्स और शैतान उसको हंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही है, जितना बचने की कोशिश कर रहा है मगर उसको उसी मना जगह पे लेकर आ जाए, फिर वो मायूस हो जाता है, क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ ये सब। असल में ताहिर भाई बात ये है कि हम लोग जो है ना थोड़े सहल परस्त हो गए, आसान परस्त हो गए। हम हर चीज़ को बड़ी आसानी के साथ देख रहे होते हैं। हम ये महसूस कर रहे होते हैं हमें कोई भी नहीं देख रहा, हम जो कर रहे हैं कुछ भी नहीं होगा, क्या होता है। मतलब ये चीज़ें जब से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दाखिल हो गई हैं ना, तो हम
ہم پھر اس کیفیت میں آگے جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے. خدا سب کے لیے آسانیاں کرے، اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے. کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ توفیق امام زمان علیہ السلام سے، باوضو رہنے کے حوالے سے، ساتھ ساتھ درود کی تلاوت کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ صبر اور برداشت کی طاقت کو مضبوطی سے رکھتے ہوئے ان چیزوں سے نکلا اور بدلا بھی جا سکتا ہے. یہ تو ہمارے بس میں نہ طاہر بھائی، تھوڑی ہمت کریں نا. ہم بس باتیں تو کر چھوڑتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہاں ہم اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتے ہوئے ہم مطلب ہے کہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار، دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے. تو یہ کیفیت ہے بھائی صاحب. صحیح فرما رہے ہیں. من عمل کے میدان میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے گیگی گلی ہو جاتی ہے نا، تو من ایسے من اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں من جو آپ بتا رہے ہیں، اگر میری حالت جو آپ کو میں تھوڑا بتاؤں جی وہ پیشاب من پکنا جو آتا ہے، جتنی ہو سکتا ہے میں پاک رہنے کی کوشش کرتا ہوں. میں رات مغرب میں شاہ پڑی، کھانا کھایا، اب آپ کو کال کی. ہفتے میں جمعے کے دن جیسے پہلے تو میرے کو اللہ نے ہدایت دی کہ میں نے یہ راہ سیدھا ہے. کون سا راستہ؟ یہ اماموں کا راستہ، نبی کی وارثوں کے راستے پہ چلو. پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا سنی کیا ہوتا ہے، شیعہ کیا ہوتا ہے، کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے، کدھر سے جانا ہے، میں نے کہا یہ تو پہلے ہی پتہ ہی نہیں تھا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے فطرتی دین عطا کیا ہے جو ہم سب مسلمان کو عطا کیا ہے. شکر جو محمد ولایت عطا کی. قلندر فقیر ہے الحمدللہ. بس اللہ پاک ہم کو ہمت دے. جی خدا ہمت دے آپ سب کو، ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے. جی بالکل ٹھیک. امام زمانہ ہم سے آمین آمین. اس سے کام نہیں ہمارے امام ہم سے ناراض ہو جائیں. بہت اچھی بات کی، انشاءاللہ آمین. جمعرات کوشش پوری کر رہے ہیں. ابھی قرآن شریف کریں گے، درود پڑھیں گے، امام کے دن پڑھیں گے. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمت کریں ہمت کریں، اللہ مہربانی کرے. بہت شکریہ کال کرنے کا طاہر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی علیہ السلام مدد. معزز سامعین، ہر بندہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھا ہی پیغام دے جاتا ہے، بڑی اچھی گفتگو کر جاتا ہے، بڑی اچھی بات کر جاتا ہے، سیکھنے والی. وعلیکم السلام. جی آگا ایک سوال کرنا تھا. آپ بیٹی بات کر رہی ہو، بہن بات کر رہی ہو یا؟ جی 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 سیدہ عالیہ. نہیں آپ بات اپنا نام بے شک نہ بتائیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ چنیوٹ سے. اچھا اچھا چنیوٹ سے. جی بہن حکم کیجئے، کیا پوچھنا چاہتے؟ اگر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم عورتیں کیا کر سکتی ہیں گھر میں، اگر ہم اپنی طرف سے کیسے تیاری کر سکتے ہیں امام کے لیے؟ بہت دل پریشان رہتا ہے اور آپ پلیز تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. بیٹا میں نے اس پہ کافی دفعہ ان سوالات پہ گفتگو کی ہے، لیکن چونکہ آپ کا سوال ہے میں انشاءاللہ اس پہ ضرور بات کروں گا. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی آقا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ حافظ بیٹا. اللہ. ہمارے ساتھ ایک موجود کالر ہیں. جی جی السلام علیکم. ہاں جی کال ڈراپ ہو گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی علیہ السلام مدد. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ مولا علی علیہ السلام مدد. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قبلہ گجرات سے آپ کا خاتم علی بات کر رہا ہوں سر. اچھا علی صاحب بات کر رہے ہیں. جی اللہ خوش رکھے. کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے سر. اللہ کا کرم ہے، خدا کا احسان. قبلہ آپ کا زحمت ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لینا، صرف یہ کچھ گزارشات تھی، چند کچھ سوال تھے آپ سے مختصر سے. جی موجودہ حالات کے مطابق قبلہ جو ایران کی اور یہ صورتحال ہے جی اس میں ہمارا اسٹینڈ اور مومنین کا کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگلے دن میں نے آپ کا وہ جو
آپ نے پوڈ کاسٹ کیا اس پہ میں نے کافی تفصیلاً، کیونکہ اس کے شارٹس کلپس ابھی آئے ہیں، کمپلیٹ ویڈیو شاید اپلوڈ نہیں ہوئی ابھی. علی بھائی تو سیدھی بات ہے، سیدھی جی بات ہے، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں عرض کر کے کہ پروردگار عالم کائنات کو عدل و انصاف سے بھرنے والا بھیج دے تاکہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے. الہی تو آمین، ہم تو الہی اسی آمین. انتظار، بلکہ ہم سب اسی انتظار میں انشاءاللہ جتنا ہم بے کر شک سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا، یہی کہا جاتا ہے نا، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے دو ہاتھ اٹھا کے خالق کی بارگاہ میں دعا تو ضرور کر سکتے ہو. اور یہ بھی بے کہا شک جاتا ہے بے کہ شک. تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. تو انشاءاللہ ایک دن 100 دن چور کے تو ایک دن ساتھ کا تو ہے ہی ہے نا، ایک دن کوتوال کا جی تو جی ہے ہی ہے نا، بہت جلد سردار آنے والے ہیں انشاءاللہ. جی متوقع انشاءاللہ قبلہ. اس میں اگر فزیکلی مطلب پارٹیسپیٹ کرنا ہو تو اس کا قبلہ کوئی رستہ ہمارا ہونا وہ چاہیے ہماری توسل طرف سے. بحضور امام زمان علیہ السلام کریں. علی بھائی آپ وقت کے اللہم امام صلی سے علی توسل کریں، محمد سرکار سے وعلی آل پوچھیں، محمد. سرکار جو امر فرمائیں جیسے امر فرمائیں، لبیک ہی کہنا ہے نا جی. بے شک بے شک بے شک. چلے قبلہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، شکریہ بہت قبلہ. شکریہ، اللہ حافظ. جی السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم. وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یا میں منیب حیدر بات کر رہا ہوں مولا علی علیہ ملتان سے. السلام مدد. جی جی منیب حیدر، حکم کیجیے. صاحب الزمان مدد آپ کو میری طرف آمین سے. آمین، شکریہ شکریہ. اگر جی آپ سے جو ہے آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے ایک سوال تھا میرا. جی تو سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کئی دن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام کو بھولتے نہیں ہیں، جی مطلب ڈیلی یاد کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو مہینوں بھول جاتے ہیں. تو یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ اصل میں جو عشق ہے نا مولا سے، اس کی تھوڑی سی کمی ہے. اگر محبت و عشق مضبوط ہو تو محبوب کو تو بندہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتا. اس کو اٹھتے بھی محبوب یاد آتا ہے، بیٹھتے بھی محبوب یاد آتا ہے، سوتے بھی، جاگتے بھی، کھاتے بھی، پیتے بھی، ہر وقت اس کو محبوب یاد آتا ہے. تو اس ضمن میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی منیب موجود ہے نا. تو ہم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد اس کی جملہ محبوب چیزوں سے محبوب زیادہ نہ ہو جاؤں. تو یہ محمد محبوب ہے تو الحمدللہ الحمدللہ خدا نے ہمیں سارے محمد عطا کی. اولنا اوسطنا آخرنا وکلنا. ہمیں جب اس ذات کو محبوب بنانا ہوگا، جب بنا لیا تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی لمحے بھول جائیں. یعنی ہم نیکی کے کام کرتے وقت تو یاد رکھیں، برائی کرتے وقت ہم گناہ کرتے وقت امام کو بھول جائیں. یہ تو پھر عشق کی کمزوری ہے نا. عشق مضبوط ہو تو پھر ہر وقت یاد ہے. جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اوکے مہربانی. اللہ جی ہمارے ساتھ ایک موزز کالر ہیں. جی السلام علیکم. جہاں گوارا کی بات کروں راجن سے. مولا علی علیہ السلام مدد. زوار صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں زوار صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ اور عالم محمد اسلام نہیں، آپ سنائیں کیسے مزاج کی؟ الحمدللہ الحمدللہ زوار صاحب الحمدللہ. سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام چینل کے دیکھنے والوں سننے والوں کو وقت کی امام کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی ڈھیر ساری دعائیں. یقیناً امام زمانہ ہماری بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. کوئی شک نہیں. اللہ امام زمانہ ہمیں مولا کی صحیح معنوں میں معرفت عطا فرمائے. آمین. اور کچھ دیر پہلے مجھ سے پہلے غالباً ایک سیدزادی تھی، اللہ امام زمانہ ہمیشہ ان کو اپنی امان میں رکھے. وہ سوال کر رہی تھی کہ بھئی ہمیں وقت کے امام کو کیسے راضی کرنا چاہیے جی اور دل بے چین رہتا ہے. تو قبلہ آپ کی تو بہت ساری باتیں ہوتی بھی امام زمانہ کی طرف سے ہیں جی اور آپ کا دیا ہوا درس، اور الحمدللہ بھی میں مصلی پہ بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ جی آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. جی شب جمعہ بھی ہے آج. جی تو میں کوشش خود بھی کر رہا ہوں کہ وقت کے امام کی معرفت دوسروں تک بھی پہنچاؤں. ماشاءاللہ خوب. آغا جان صرف ایک ہی بات ہے میری، آپ تو علم کا سمندر ہے، میں تو خطرہ بھی نہیں ہوں. ایسی کوئی بات نہیں، بادشاہ بڑے کریم. یہ آپ بس وہ یہ ہے کہ میں اپنی بہن کو بھی جواب دینا چاہ رہا ہوں بعد میں جو سنیں گے کہ ہم سب سارے جہان کو دل کا حال دیتے ہیں، نہیں دیتے تو وقت کے امام کو. اچھی بات ہے. اگر بجائے یہ کہ کسی اور کو بتانے کی بجائے اگر ہم وقت کے امام کو اپنا دل کا حال اور اپنے روادات سنائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مومن
मुसलमान वो परेशान होगा, टेंशन में होगा और उसकी दुआ रद्द होगी। ये सही- पॉसिबल सही- नहीं है। सही ये कह मेरा रहे हैं। अनुभव है ये। सही कह रहे हैं आप, सही कह और जब आगा जान आप आलम दीन है, फिर वही बात समंदर कतरे वाली बात है कि वक्त के इमाम का फरमान है। मैं अपनी बहन को भी कह रहा हूँ सैयदादी को कि मौला का फरमान है कि सोते वक्त तकिए पे जब सोए तो मेरे साथ गुफ्तगू करें, मेरे साथ हम कलाम हो, मैं आपकी बेशक बात सही सुनता कह हूँ। रहे हैं, बेशक जवाहर साहब सही कह रहे हैं। आपके बड़ी प्यारी बातें हैं। इंशाल्लाह हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई ज़रूर इस पे गौर करेंगे। बाकी मैं इंशाल्लाह तफसीली गुजारिश करता हूँ, और कुछ पूछना चाहें तो बिस्मिल्लाह हुक्म कीजिए जवाहर साहब। बस आगा जान यही है कि स्पेशल आपकी दुआ की दरख्वास्त है। यकीन करें रहमतों के समंदर में मैं होता जानूं और जितना शुक्रिया अदा आपका करूं, वक्त के इमाम का करूं का मैं। वक्त के इमाम का करें, मेरा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस उन्हीं नहीं की जी, तौफीक से जी। आप मेरे मौत से हैं। यकीन करें दिल राजी होता है। बस मैं वो दिन गिन रहा हूँ कि कब फिर राजनपुर की तरफ आपका चक्कर लगे, कोई गिरदो नवा में हो और आपका दीदार भी हो और आपसे फिर आपसे गुफ्तगू भी हो। चले, खुदा आसानी फरमाए, खुदा मेहरबानी करे। इंशाल्लाह जब वक्त आया ज़रूर आएंगे, मुलाकात करेंगे जवाहर साहब, मिल बैठेंगे, बादशाह की बात करेंगे, और बात भी उन्हीं की जचती है जिनकी बात में बात है। क्या बात, वाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। जी शुक्रिया जवाहर साहब। हमारी सारी पहचान वक्त के नाम इमाम की तरफ से। और किबला एक दुआ की रवानी थी आपसे, वो हमारे मौजन थे मस्जिद के, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, उनकी मकसद के लिए दुआ कीजिएगा। शब आमीन, जुम्मा है, आमीन। अल्लाह दिता बदनाम उनका नाम था, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, उनके लिए दुआ की। अल्लाह दिता अल्लाह दिता बदनाम, बदनाम। जी शायर थे वो, हमारे राजनपुर के, और मौला के अज़ादार भी थे और मस्जिद की पेश नमाज थे। अच्छा, उन्होंने अपना तखल्लुस बदनाम रखा हुआ था। बदनाम रखा, इस तरह की शायर थे हमारे इलाके के। कोई उनका शेर तो सुनाए। आगा जान मैं इस चीज से दूर हूँ। अच्छा चल चल। वो सराकी शायर थे जी। वो, ये ना वो मतलब अपनी धरती जैसे सराकी हमारी बेल्ट है, उन हवाले से वो मतलब अच्छा, बड़े अच्छा। जोशीले थे, उनके शायर थे। अच्छा, चले चले, बहुत शुक्रिया जवाहर साहब, बहुत शुक्रिया जवाहर साहब, मेहरबानी। सैयद आप पे हम पे राजी रहे जी। आमीन, शुक्रिया। या अली जी, अल्लाह हाफिज। मौला अली मदद, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ एक मोअज़्ज़िज़ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आका। मेरा वालेकुम। नाम सैयद मोहम्मद अब्बास है और मेरा ये सवाल है कि बेटा ये आपकी जैसा दौर चल रहा बेटा है। कहाँ से बात कर रहे हो? और- सैयद मोहम्मद अब्बास शाह साहब कहाँ से बात कर रहे हो? जी मैं चिन्योट से बात कर रहा हूँ। आज माशाल्लाह बड़े मुमनीन चिन्योट से मुतवज्जे हैं। जी बेटा, कितनी एज है आपकी? जी मेरी 15 साल एज है। अच्छा बेटा, अच्छा आपको बहुत सुनते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा पूछिए सैयद साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते? मेरा ये सवाल है कि ये जैसा दौर चल रहा है और इतने वसवसे आते हैं दिमाग में, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि हम इमाम ज़माना के ज्यादा करीब हो जाए, हमारा ईमान पुख्ता हो जाए। बेटा आपको पता है कि दिमाग में कितने वसवसे आते हैं, ये जैसा दौर चल रहा है आपको पता है। बेटा मैं आपको दो बातें करूंगा, बस दो पे ही मजबूती से अमल कर लीजिएगा। अभी आप 15 साल के हैं, बड़े छोटे हैं, तो आप कोशिश किया करें अपने आप को वुज़ू में रखा करें। दूसरा, जब भी वसवसा आए फौरन अपने ज़माने के इमाम को झुक के सलाम करके कहा करें, अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर व ज़मान, अल्लामान मिन फितनति ज़मान मिन जौरी ज़मान मिन शर्रि शैतान। ज़रूर कहा करें, इंशाअल्लाह आपको इससे खुदा निजात देगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़। वस्सलाम। माशाल्लाह ये बड़ी खुशाइन बात है मोअज़्ज़िज़ सामीन के हमारे 15 साल के बच्चे भी ये बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुतवज्जे हो रहे हैं कि अगर वसवसे आएँ और अगर इस एज में वो सीख जाते हैं तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। वो सीख जाते हैं कि इनसे हमने निजात कैसे हासिल करनी है, इनसे छुटकारा कैसे हासिल करना है, तो मेरा ख्याल है क्या ही बात है। और खुदा इसी तरह हमारी नस्ल को, आने वाली नस्ल को, बच्चे बच्चियों को इस तरह अपने इमाम की तरफ मुतवज्जा रखे कि वाक़ईतन हकीकतन वो इन चीज़ों से निकल आए जिन चीज़ों को इमाम पसंद नहीं फरमाते। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन हमारे साथ माशाल्लाह एक जी हमारे साथ एक मौजूद कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। वालेकुम सलाम, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? साईं शाहजेब कोटरी से बात कर रहा हूँ, इनाम मेहंदी के गांव का। अच्छा शाहजेब साहब कोटरी से, माशाल्लाह। जी शाहजेब
حکم کیجئے. سید کیسے یاد کی؟ آپ سے ایک سوال کرنا تھا. جی آپ یہ بتائیں، آپ آئے نہیں تھے، مجھے یاد پڑتا ہے آپ مسجد جمکران بھی آئے تھے. جی وہی بات کر رہا ہوں میں جو آیا تھا. ہاں کیسی صحت ہے آپ کی، ٹھیک ہو؟ اللہ کا احسان ہے. سائیں آپ سے ایک سوال کرنا تھا. یہ بتاؤ شاہ زیب پہلی دفعہ آئے تھے آپ مسجد جمکران؟ جی سائیں پہلی دفعہ میں آیا تھا. کتنے دن رہے؟ تیاری ہے ذوالحج میں. اچھا ذی الحج میں آ رہے ہیں. یاد تو آتا ہوگا یہاں کا وہ منظر، یہاں کی وہ ڈیوٹیاں، یہاں مہمانوں کی خدمت یاد تو آتی ہوگی. جی ماشاءاللہ سائیں بھول نہیں پا رہے ہیں، بولتے ہیں تو ادھر ہی رہ جائیں. اچھا بسم اللہ بسم اللہ. جی شاہ زیب حکم کریں، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ سید سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس امام کی میں آیا ہوں تو ادھر سے آنے کے بعد ماشاءاللہ کافی 15-20 دوستوں کو امام کا درس دے رہا ہوں. جی ہیلو. جی شاہ زیب آپ کی آواز کٹ رہی تھی، پھر آ گئی ہے. اب بتائیں کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں نے بولا ہمارے دل میں امام دوستوں کو ادھر درس بھی دے رہا ہوں، جو بھی ہے امام کی طرف سے مل رہا ہے. پھر یہ جو ہمارے عمل بھی وہ نہیں ہے، شیطان ہم ایسا کیا عمل کریں گے امام راضی ہو جائے؟ مجھے آپ کی درمیانی بات کچھ سمجھ آئی ہے، کچھ سمجھ نہیں. آپ نے کہا جب سے میں آئی ہوں میں ادھر دوستوں کو امام زمان علیہ السلام کا پیغام بھی دے رہا ہوں، 15-20 دوستوں تک بات بھی پہنچائی ہے. یہ مجھے سمجھ آیا. باقی سوال یہ سمجھ آیا کہ ہم ایسا کیا عمل کریں کہ ہم امام ہم سے راضی ہو جائیں، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا محبت میں دنیا میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، شیطان بھی حاوی ہو گیا ہے اور امام کی محبت بھی دل میں ہے، تو سمجھ میں بات نہیں آ رہا. تھوڑا بے روزگاری بھی ہو گئی ہے، ایسا کون سا عمل کریں؟ جی میں عرض کرتا ہوں شاہ زیب آپ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. میں عرض کرتا ہوں. جی شکریہ کال کرنے کا. جی مجھے سامعین بڑے خوبصورت سوالات. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کو جتنی گفتگو ہوئی ہے یا میں آتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے پاس، تو آپ اندر آپ اپنی ذات کے بارے میں بتائیے گا. آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے امام وقت علیہ السلام کے حوالے سے؟ جی سردار بالکل ہم پروگرام کر رہے ہیں اور اچھی تبدیلی ہے. ہم اب موبائل بھی آپ کیسے میں بتا سکتا ہوں آپ سے. اچھا کوئی تھوڑا سا بتائیں تاکہ سننے والوں کو بھی تھوڑی تقویت ملے، ان کا بھی حوصلہ بڑھے. جی میں اپنے علم سے سردار یہ سمجھاؤں کہ مثل ظہور مثل موت مثل ظہور ہے. واہ واہ. جیسے اچانک موت آتی ہے تو اچانک ظہور بھی اچانک ہونا ہے. واہ. اور ہمیں موت آ جائے تو پھر ہمارے لیے تو ظہور بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. خوبصورت بات کی ہے نیاز صاحب، آپ نے بہت پیاری بات کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے. جی سر. کیا پوچھنا چاہتے ہیں، حکم کیجئے. جی سر. جی سردار دعا کرنا ہمارے لیے بس. سوال کیا کرنا چاہتے ہیں نیاز حسین؟ بس آپ کی دعا چاہیے ہمیں. انشاءاللہ میری دعائیں
खुदावंद आलम आप सब मुमिनीन को मौला के मुती वफादारों में शुमार फरमाए, इमाम का इस्तकबाल करने वालों में शुमार फरमाए, मेरी दुआएं हैं। और खुदा हम सब के वो गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ फरमाए जो ज़माने के इमाम तक पहुँचने में रुकावट है। आमीन। बेशक सलाम प्रोग्राम चला रहे हैं, वो उसकी वजह से मैंने आपको कॉल की कि हम वो कैसे इस मिशन को आगे रखें, कैसे आप थोड़ा हमें गाइड करें। जी इंशाअल्लाह ज़रूर इस पे मैं बात करूँगा। आप जितना हो सकता है अपनी मसरूफियत में से हफ्ते में से एक दिन में कुछ घंटे निकाल के ज़रूर मुमिनीन तक अपनी इमाम की बात पहुँचाएं, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा बात पहुँचाएं। ये मेरा नंबर है, फिर मैं आपको से बात करूँगा पर्सनल पे। जी ठीक, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह सर। किस हवाले से करना चाहिए तो मैं आपकी खिदमत में बस एक छोटी सी बात अर्ज़ कर देता हूँ कि किसी के साथ बात करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि आपका किरदार आपकी गुफ्तार के साथ मैच होता हो। अगर आपके किरदार और गुफ्तार में फ़र्क होगा फिर आपकी बात में असर नहीं होगा। तो किरदार और गुफ्तार का एक होना बड़ा ज़रूरी है। और खुदा करे कि जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बुखारी साहब, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और सुनाए आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का एहसान। मेरा ख्याल है रजब अली डीजी खान से बात कर रहे हो। जी आपने ठीक पहचाना। माशाल्लाह नंबर आपका चेंज होता है हर दफ़ा, लेकिन आपकी आवाज़ से पहचान लेते हैं हम। कैसे हैं मुमिनीन दोस्त अहबाब आपके, ठीक है वहाँ के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। नंबर इसलिए तभी दिल होता है ना, आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि मेरा अपना मोबाइल नहीं है ना, इसलिए अच्छा कोई बात मैं कभी कजन से मांग कोई लेता हूं, बात कभी अपने दोस्त से। कोई बात नहीं, बात होनी चाहिए, कोई बात नहीं। अपना तो सिर्फ मौला ही है ना, बाकी मोबाइल चीज़ें घर ज़मीनें अपनी तो नहीं होती, अपना तो सिर्फ मौला ही है। जी आपने ठीक कहा, बेशक ऐसा ही है। हम तो कह जाते हैं अपना अपना अपना, वरना हमारी अपनी कोई चीज़ भी नहीं है। जी मैं भी हर वक्त नमाज में और हर दुआ के बाद यही दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला से कि मुझको और मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों बहनों को, मेरे जितने भी घर वाले हैं उनको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हम अपने वक्त के इमाम का ज़हूर होता हुआ अपने आंखों से ना देख लें। माशाल्लाह जी आपको एक बात बतानी थी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह ताला फर्ज शरीफ। जी जरूर बताइए। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मुझसे पूछा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है, तो मैंने उनको किताब के हवाले से कहा कि अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा सैयदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इस उम्मत का मेहदी जिनकी इक़्तिदार में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे वो हम में से होगा। बेशक कैसे सैयदा कायनात मुअज़्ज़मा कौनैन का लख्त जिगर, उनका बेटा यकीनन बेशक हक फरमाया वो हमारी औलाद में से होगा। उन्हीं की औलाद है जी, उन्हीं के शहजादे हैं। जी उसके बाद आपने अपना दस्ते मुबारक इमाम हुसैन के शाने पर रखा और फरमाया इस उम्मत का मेहदी मेरे इस बेटे की नस्ल से होगा। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया रजब अली, आपने बड़ी अच्छी बात सुनाई है। अल्लाह खुश रखे आपको, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यारी मदद बुखारी साहब कराची से बात कर रहा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम परवेज अली, मैं अंजुमन शहजादा अमीर कासिम का सालार बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह परवेज साहब, खुदा का एहसान है। आपके साथ मुलाकात हुई है, ये मुहर्रम नहीं, ये जो गुजर गया इससे पिछले मुहर्रम में आप आए हुए थे, याद होगा आप हमारी बारगाह में। किस जगह पे? ये कराची में शहीद मखदूम विलेज में आप आए थे। आपने कहा था सिर्फ न्याज खाऊंगा और हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप शाम गरीबा में आ जाएं तो बड़ा सुकून आ जाएगा। सरकार इमाम ज़माना के फज़ाइल आपसे सुनते हैं तो बड़ा दिल में सुकून आ जाता है। किसी ने आज मुझसे सवाल किया था बुखारी साहब के, क्या ये बताइए मैंने अच्छा किया था सिर्फ न्याज खाई थी?
آپ تو میں یقین کریں نا کہ میں آپ کو بڑا فالوور ہوں، اور ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ ہماری زندگی لے کے جائیں ہمارے ساتھ. آپ مولا کے مہمان تھے، آپ نے بولا کہ نہیں کچھ بھی نہیں، نیاز ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بھی نہیں کھاؤں گا، اگر ہے تو. ہم نے کہا بخاری صاحب آپ کی وہ مجھے ملاقات بڑی یاد آتی ہے، آپ سے گفتگو ہوئی ہمارے انجمن کے ماتمی، ہم آپ کو دعا گو کرتے ہیں. اور آپ آئے تھے بیچ میں پڑھنے، پنجاب سودا گرام میں ایک مجلس پڑھنے آئے تھے، وہاں میری ملاقات آپ سے نہیں ہو سکی، میں لیٹ پہنچا. اچھا یہ بتائیے کیا یہ عمل میرا ٹھیک تھا؟ ایسا ہی کرنا چاہیے نا پڑھنے والوں کو. بالکل 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 بالکل. جن کے پاس مولا نے کہتے ہیں کہ جی مولا نے ہمارے وسائل نہیں کیے، یعنی کہ جب ہماری ہماری محبت، ہماری زندگی، ہمارے گھر کی وابستیاں اگر امام زمانہ سے اہل بیت سے مخصوص ہیں تو پھر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ بخاری ہمیں وہ دیکھتے ہیں، ہمارے رزق کے ذمہ دار وہی ہیں. واہ واہ واہ. میں اپنی انجمن، کراچی انجمن، میرا ایک کسی سے بھی پوچھ لیں، میں ایک سید زادہ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا طالب علم ہوں، اس سے میں نے درس لیا ہے، میں نے سیدوں کے ساتھ بڑے وقت گزارے ہیں. اس نے مجھے بولا تھا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ جب امام زمانہ کی بارگاہ میں جاؤ نا تو نظریں نیچی نہ ہو، مولا تمہیں کہے کہ ہاں یہ ہماری جد کا عزادار ہے. دنیا میں پیسہ اتنا آئے گا اتنا آئے گا اتنا آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا. واہ واہ. اور یقین کریں کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے، اور میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ یہ الحمدللہ، پہلے میرے پاس گورنمنٹ جاب نہیں تھی، الحمدللہ میں ایجوکیشن میں ہوں، سندھ ایجوکیشن میں ہوں. مالک نے مجھے نوازا ہے، مالک نے مجھے 2 شہزادے دیے ہیں، ایک علی رضا دیا ہے، ایک اون محمد دیا ہے. مجھے مالک نے بڑا نوازا ہے، اور میں ابھی تلک اس بات سے میں مطمئن ہوں کہ میرے ہاتھ خون سے رنگے نہیں ہیں. واہ واہ واہ. آپ کو جب میں نے دیکھا تو میری منزل اور آگے بڑھی کہ نہیں، میں نے آپ کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، آپ کی باتیں میں آپ کو بہت فالو کرتا ہوں. تو آج میں نے کہا کہ بخاری سے اگر ملاقات اور بات ہو جائے تو بڑی محبت کی بات ہے. مولا کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے سے سلام دعا لیا کرو، یہ بھی عبادت میں ہم شمار کرتے ہیں. بہت اچھے. آپ سنائیں کب چکر لگے گا آپ کا کراچی؟ ہمیں کب موقع دیں گے اپنی نوازش کرنے کا، خدمت کرنے کا؟ پرویز بھائی ٹریفک 2 وے چلنی چاہیے نا، اب آپ آئے نا ہمیں خدمت کا موقع دیں، لاہور 2-3 دن رہیں. سرکار ہم آپ کے در کے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہیں. وہ جو کیڑا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کے در کا بڑا عظمت والا ہوتا ہے. ہمیں دعا کیا کریں، بس ہم آپ کے بچے ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، کہ امام زمانہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آدمیوں کی خدمت کر سکیں. ماشاءاللہ. پوچھے کے لیے آتے نہیں ہیں لاہور بی بی پاک دامن؟ سرکار میں آتا ہوں سرکار جی الحمدللہ. میری شادی بھی لاہور سے ہوئی ہے، میری شادی وہاں سے ہوئی ہے. کس جگہ سے لاہور؟ میرے یہ جو نواز شریف کالونی ہے نا، میرے سسرال والے وہاں رہتے ہیں. اچھا اچھا. بس آپ جب بھی آئیں گے نا تو آپ نے ضرور تشریف لانا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. باقی مولا جب حکم فرمائیں گے میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. آپ ذرا تھوڑی سی جی سرکار، میں بس ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں پھر میں آپ کو سنتا ہوں. تھوڑی سی ہمت کریں نا، کوئی پروگرام بنائیں، کوئی 2-4 دن کے مختلف جگہوں پہ پروگرام بنائے، محرم میں بنائے، سفر میں بنائے، ذی الحج میں بنائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنا سفر میں کب فارغ ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا خمسہ رکھیں. ہماری ایک 28 سفر کو زنجیر زنی ہم کرتے ہیں، کراچی کی تمام سنگتیں، تمام آدمی ہمارے پاس آتے ہیں. ابھی میں انچولی رضویہ سوسائٹی سفر میں ہی پڑھ کے گیا ہوں، میں سفر میں حاضر ہوں. یہ جو رضویہ سوسائٹی ہے نا یہ تو میرے بالکل قریب ہے. آپ آئے ہوئیں گے، آپ کو یاد ہوگا رضویہ کے برابر میں شہید مخدوم ولیج صاحب سجاد عباسی DSP آپ کے پاس آیا ہوگا. ہاں بالکل ایسے. یہ ہماری امام برگاہ کا متولی ہے. اچھا. ہاں میں اسی امام برگاہ میں آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سرکار شام غریب آپ پڑھیں، تو آپ نے کہا تھا کہ میں وعدہ نہیں کر رہا ہوں. چلو ایک پروگرام تھا، پیغام تھا، غور کیا آپ لوگوں نے، مولا نے اگر امر دیا تو پھر حاضر ہوں گے. سرکار آپ کی بڑی، مولا آپ کو نوازے، مولا امام زمانہ آپ کی صحت و سلامتی کرے، مولا آپ کے رزق میں اضافہ کرے. یہ جو آپ نے پیغام دیا ہے نا، اور آپ کی ایک دوسری کلپ میں نے دیکھی تھی کہ کوئی آپ کو نیاز دے رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مولا سے وعدہ ٹوٹ جائے گا. بس وہ کلپ نے مجھے مار دیا تھا. کوئی آپ کو نیاز دے رہا ہے پنجاب میں کہ سرکار گاڑی کا پیٹرول لے لے، آپ نے کہا نہیں مولا سے وعدہ ٹوٹ جائے گا. جب زندگی کا اس نے دیا ہے تو یہ پیٹرول تو وہی دیں گے نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کالر کال کر کے پرویز بھی کہہ رہے تھے کہ آپ فری پڑھتے ہیں، تو آپ کیوں پڑھتے ہیں، فری کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی تعریف کرتا ہے، کئی حوصلہ بڑھاتا ہے، کئی کس طرح. آپ بھی ان کو بولا کریں نا کہ جب یہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے تو یہ فری کا رزق ہمیں کیوں دیتا ہے؟ واہ واہ. ہم سے کوئی کام کیوں نہیں لیتا؟ واہ مجھے واہ. اکثر لوگ
कहते हैं ना कि परवेज भाई आप कन्वेंस बहुत कम लेते हैं, तो मैंने कहा कि मौला ने हमें इतना बजट दिया हुआ है कि हम मौला की सिर्फ हमारा काम ही सिर्फ या हुसैन है। वाह, मौला ने कहा कि हम जिम्मेदारी रिज़्क़ औलाद हम आपको देंगे, वाह। सिर्फ आप मेरे हुसैन का नाम जिंदा रखो होगा। बस। तो मैं दुआ किया करें। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करते हुए। आपका अमल बस दुआ है कि जो हमारे मशहूर उलमा है, मैं कह तो नहीं सकता, हमारे भाई हैं, हमारे बिरादर हैं, मौला हुसैन उनको भी सेहत और सलामती दे कि वो जब घर से तबलीग होती है ना साईं, वो बड़ी कमाल होती है। सही है। खुदा की कसम, खुदा की अहले बैत के इश्क में सही आप तो मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं कि मौला ने दो चीजें उतारी, एक ने दीन से बोला कि लेना क्या है और एक ने बोला कि इस दीन से दिन हमें देना क्या है। बहुत अच्छा। मौला हमें उनमें से करे, हम देने वालों में से बने। बहुत अच्छी। जिस दिन लेने वालों में से बनेंगे चेहरों से रौनक चली जाएगी। बड़ी बात है, खूबसूरत खूबसूरत। घर से रौनकें, चेहरों से रौनकें, घरों में से बरकतें चली जाएंगी। खूबसूरत खूबसूरत। दुआ किया। कोई सवाल करना चाह रहे थे परवेज साहब आप? सरकार मैं आपसे क्या सवाल करूं, आप पूरी इस टाइम मेरे बड़े, मैं आपका बहुत माशाल्लाह फैन हूं। आप सवाल यही है कि जो मालिक इमाम ज़माना आपको सेहत और सलामती दे, ये जो आपने तबलीग शुरू की है ना साईं, इसमें लोग आपसे जरूर सवाल करेंगे कि यहाँ सैयद के पास कोई ऐसा खजाना आ गया है या सैयद के पास ऐसी कोई चीज आ गई है जो मौला के मिशन में दे रहा है। और मैं आपको सलाम करता हूँ परवेज भाई। वैसे एक बात है, आ भी जाए तो खर्च करते हुए तो दिल औखा होता है ना, कौन करता है खर्च? बंदे तो कहते हैं और चाहिए, आ भी गई है और चाहिए। तो ये जो पेट की भूख होती है ना सरकार जी, वो खत्म हो जाती है, जो आंख की भूख होती है ना वो मरने तक खत्म नहीं होती। वाह 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 वाह। ये हमें पेट की भूख मालिक दे, आंख की भूख मालिक ना दे। जिस दिन आंख की भूख दे ना उस दिन अंधे हो जाए तो अच्छी बात। कमाल है जी, खूबसूरत जी। परवेज साहब वाकई किसी सैयद के साथ बैठते हो, बड़ी बात कर गए। आंख की भूख बड़ी खतरनाक है सैयद। बस दुआ करें बुखारी साहब कि मौला हमें अपने पेट की भूख तलक ही रखे। जिस दिन आंख की भूख आ गई ना तो हम वेशी दरिंदे बन जाएंगे। बड़ी खूबसूरत, माशाल्लाह, खूबसूरत। आमीन आमीन आमीन। दुआ किया करें मौला आपके मिशन में, हमें आपकी जद का मिशन है, बस हमें जिंदा और कायम रखे और हमें इमाम ज़माना की बारगाह में सुरखरू रखे। आमीन आमीन। मालिक हमें उस अंसारों में शुमार करे जब हम फोत भी हो जाए, जब सरकार की निदा आए तो फरिश्ते उठ के कहें कि उठो, जिसका इंतजार था वो तुम्हारा पेशवा आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मालिक हमें उन अंसारों में शुमार करे। सुभान अल्लाह सुभान। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह सरकार, मेरे लिए हुक्म, मैं ताबेदार, मैं आपकी जद का नौकर। दुआ किया। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह साहिब ज़मान वफादारों में शुमार फरमाए इंशाअल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला इमाम ज़माना आपको सेहत और सलाम दिया। बिस्मिल्लाह सलाम या मौला सलाम या। जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मुजाहिद हुसैन, जिला नौशहरा फिरोज सिंध से बात कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, मुजाहिद साहब नौशहरा फिरोज सिंध से बात कर रहे हैं जी। मुजाहिद साहब कैसे याद फरमाया, हुक्म कीजिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से बात करें। जी मैं हाजिर खिदमत हूँ आपकी, आप हुक्म कीजिए। काफी दिन हो गए यहाँ से मेरी बात होती रहती है। जी बिस्मिल्लाह, आप हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। सर ये जो ईरान की जंग है सर, ये कब तक चलेगी? आपको कोई होगा, कोई बुक करते हैं नहीं ये सकारा वगैरह? क्या क्या पूछ रहे हैं? ये जंग चल रही है, जंग है। बस ये देखें जी, रूए ज़मीन पे फसाद आज से नहीं है, सदियों से चल रहा है, और इस फसाद को ख़त्म करने के लिए बस दुआ करें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर हो, खुदा का ये नुमाइंदा नाबूद कर दे। आमीन आमीन। जालिम को निस्तो इंशाअल्लाह होगा, इमाम के हाथों कहीं भी हो, कोई भी हो, जालिम ज़रूर निस्तो नाबूद होगा, लेकिन हम अपने आप को मजबूत रखें, तैयार रखें ताकि सामना कर सके। ये तो होगा या नहीं होगा, या जंग आगे बड़ी होगी? देखिए मैं इस वक्त प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा ज़हूर इमाम तक बेचैनी रहनी है, बदअमनी रहनी है, लड़ाइयाँ झगड़े ये रहने ही रहने हैं। ये तो सही बात है। मम्मी रात दिन ईरान की दुआ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह। खुदा हम सबको बाकी आप सब का पर्सन का कोई प्रोग्राम है नहीं है जी सिंध में, कोई प्रोग्राम है आपका नहीं है? जी सिंध में चक्कर लगाएंगे जब मौला का हुक्म होगा, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आप सिंध वालों की तो मोहब्बत ही कमाल है माशाल्लाह। वो सिंध, वो आलू, वो सिंध वालों के आलू, वो भिंडी, वो बड़ा बेहतरीन डिश है, हर जगह इतनी मोहब्बत से आप लोग खिलाते हैं। फिर हम भी भिंडी खिलाएंगे, हम गरीब हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। नौशहर फिरोज के मोमिनीन को मेरा सलाम या अली मदद कहिए। जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजनपुर से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मिनहाल अब्बास। मिनहाल अब्बास, कितनी एज है आपकी? 14। अच्छा माशाल्लाह। जी बेटा मिनहाल अब्बास, कैसे याद किया आपने? मेरा आपसे ये सवाल है, हम अपने इमाम की मार्फत कैसे हासिल कर सकते हैं? बेटा आप कब से सुन रहे हैं, पहली दफा या आज पहले भी सुना है आपने प्रोग्राम? जी मिनहाल अब्बास, आपने पहले भी कभी ये प्रोग्राम सुना है या आज पहली दफा सुन रहे हैं? ये प्रोग्राम मैं हर शब जुमा सुनता हूँ। अच्छा माशा अल्लाह तौफीक दे। बेटा आप जुड़े रहिएगा, मैं सवाल का जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्बास गाँव कोट डीजी से। अच्छा माशाअल्लाह, कोट डीजी से अब्बास गाँव बात कर रहे हैं। जी अब्बास भाई कैसे याद फरमाया, हुक्म कीजिए। बस मैं आपको लाइव देखा और हमने बोला साईं को मुबारक दे दें, ईरान की इंशाल्लाह फतह होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सर एक छोटा सा सवाल था, हालांकि ये सोशल मीडिया उस पर ना तो करें तो अच्छा है, बहरहाल दिल दुख रहा है। चलें आप फिर सोशल मीडिया व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं सवाल का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। अब मोमिनीन को सलाम या अली मदद कहिएगा। सखी पीर मौला अली मदद। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम जी, आगा शाशी से बात हो सकती है? आपका तारुफ? जी मैं मुंतजिर मेहदी से बात कर रहा हूँ। मुंतजिर मेहदी भाई कहाँ से? गिलगित से। अच्छा गिलगित से। जी मुंतजिर मेहदी, आपके साथ मैं असद बुखारी मुखातिब हूँ, आप हुक्म कीजिए। अगर जान बात ये है ना कि बस ये दर्द दिल है कि जिन्होंने करबला से सीखा वो हिजबुल्लाह बन गए, नमाज बन गए, ईरानी बन गए। हम लोग पाकिस्तान में 7 करोड़ शिया होने के बावजूद हम कुछ नहीं बन पा रहे। तो आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं इमाम के हवाले से। हमारी जाने कुर्बान इमाम के नाम पे इमाम जो है यूसुफ ज़हरा, शायद हम उस नहज तक पहुंच भी ना सके, लेकिन ये कि हम एक लड़ी में कब रोएंगे। 7 करोड़ शिया है, ना हमारी कोई पहचान है पाकिस्तान में, ना कोई हमारी यूनिटी है, न कोई हमारा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां से हम एक मुनज़्ज़म कौम होने की निशानी पेश कर सकते हैं। अगर इस हवाले से ना तो आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को शऊर देना माशाल्लाह से आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जरूरत इस उम्र की है। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, मेरी बात सुनिए। मैं एक छोटी सी बात रसूल अकरम के फरमाने ज़िशान के हवाले से करूंगा और इसी सवाल में आपके लिए या साहिबान इशारत के इसमें जवाब यकीनन मौजूद होगा। सरकार ने फरमाया था अगर सारी कायनात अली की मोहब्बत में जमा हो जाती तो खुदा जहन्नम को खल्क ही ना करता। तो बस इस सवाल, आपके सवाल का जवाब यही, अगर सारे लोग सिर्फ मौला की मोहब्बत में जमा हो जाएं फिर यूनिटी ही यूनिटी और यूनिटी है, इसके अलावा दूसरी बात ही नहीं होगी। तो असल में मोहब्बत में जमा नहीं हो पा रहे। बहुत सारे लोगों ने मौला से मोहब्बत का मयार ये रखा है कि मौला से मोहब्बत करेंगे चलो इसका कोई ना कोई सिरा ज़रूर खुदा हमें देगा, मौला से मोहब्बत करेंगे चलो हमारी बख्शिश हो जाएगी, मौला से मोहब्बत करेंगे हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, मौला से मोहब्बत करेंगे जन्नत मिल जाएगी, मौला से मोहब्बत करेंगे तो मैशर के दिन हमारी ये शिफात करेंगे। ये मोहब्बत के बड़े कमज़ोर दर्जे हैं। वो मोहब्बत जो रसूल चाहते थे अपने आल से, अपने भाई से मोहब्बत का, वो दर्जा बड़ा बुलंद है, वो जनाब सलमान मैसम बूज़र कंबर ने करके दिखाया है। तो जब उस पे आएंगे हम सब जमा हो जाएंगे और इंशाल्लाह में जमा होना है।
اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ بھی نہیں ہے منتظر مہدی. ہمیں اپنے مولا کی محبت میں ویسے جمع ہونا جیسے رسول چاہتے ہیں. شاہ جی ایسا ہی بالکل شاہ جی ایسا ہی ہے. دیکھیں اور اکبر کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں جو دی ہم نے دی, لیکن وہ قربانیاں اللہ قبول کرے, لیکن عجیب و غریب ایک سما ہو گیا. چلیں اس کے لیے شاہ جی یہ درد دل ہے کہ کاش کہ ہم بھی کوئی. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, درد ہے جی بالکل ہے, ہر مولائی کو درد ہے, اس کے دل میں یہ درد ہے. لیکن میں یہ کہوں گا آپ جیسے جوان ہمت کریں, آپ آہستہ آہستہ اپنے معاشرے میں, اپنے دوستوں میں, اپنے خاندان میں, اپنے تعلق داروں میں یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم کر کے مولا کے لیے ایک ہونا کوشش شروع کریں. یہ قطرہ قطرہ سمندر ہی بن جائے گا. جی بالکل شاہ جی بالکل بالکل. بس یہی دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں ان کو ذرا ایک ہونے کی توفیق دے دے. ذرا یہ جو ہے نا بس اس قوم کی آواز بنے. باقی رہبر کو کھونے کے بعد ہمارے پاس کچھ رہ نہیں گیا ہے. بس انشاءاللہ سرکار زمان آنے والے ہیں, خدا کا نمائندہ, خدا کا ولی برحق بہت جلد آنے والا ہے. خدا ہم سب کو اس کے وفاداروں میں استقبال کرنے والوں میں شمار فرمائے. اللہ آمین. شاہ جی التماس سے دعا دعا اللہم اجل ولیک الفرج. ملزمین آپ کے سوالات ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہیں اور آپ کی جو کالز کا سلسلہ ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تو میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کی کالز کے پراپر جواب نہیں دے پا رہا. ماشاءاللہ یہ اتنا لمبا کال کا سلسلہ چلا ہوا ہے. تو کوئی نہیں, آپ کے سوالات بھی ہمارے لیے بڑے اہم ہیں اور کوشش کریں گے ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیتے دیتے آپ کی کالز بھی سنتے رہیں اور آپ کے خوبصورت مشوروں پہ بھی غور کرتے رہیں اور سب تک یہ پیغام بھی پہنچاتے رہیں. اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ محبت کا یہ پیغام ہے سب تک پہنچے. نہ صرف پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے بلکہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ مومنین اس دور میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس پہ اور زیادہ متوجہ ہو جائیں تاکہ ہم سامنا کر سکیں اس کا جو بہت جلد آنے والا ہے. تو معزز سامعین سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں جب تک ہمارے اگلے معزز کالر نہیں آتے. پہلا سوال یہ ہم سے کیا گیا میسج کی صورت میں کہ کیا ہم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بیعت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بیعت کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اگر اس کو لفظ کو دیکھنا ہو تو بے سے دیکھیں. کسی چیز کو بے کیا جاتا ہے, کسی کے نام کیا جاتا ہے یا بیچ دیا جاتا ہے, فروخت کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تجدید بیعت, میں تو بلکہ آج 20 سالہ خطابت میں پہلی دفعہ جملہ کہنے لگا ہوں, تجدید بیعت, عہد بیعت, ہم سب بیعت کر چکے ہیں مقام خم غدیر پر اپنی روحوں کی صورت میں, ہم سب بیعت کر چکے ہیں. اگر ہم تجدید عہد بیعت کریں تو پھر میرا خیال ہے ہمیں وہی کام جو صدیوں پہلے ہم سب نے مل کے اپنی حجت خدا کے لیے لبیک کہتے ہوئے کیا تھا آج بھی وہ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو فروخت کرنا ہے, ہمیں بیچنا ہے, ہم ویسے بک چکے ہیں. رسول ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے, کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بارش پاک کی خیر تھی. آمین, بسم اللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سید سہیل عباس بات کر رہا ہوں چکوال سے. سید سہیل عباس شاہ صاحب چکوال سے. جی حکم کیجئے شاہ صاحب, کیسے یاد فرمایا؟ علامہ صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جی حکم کیجئے حضور, آپ جو سوال فرمانا چاہتے ہیں حکم کیجئے. علامہ صاحب میں یہاں پہ کافی لوگوں سے میری بحث ہوتی رہتی ہے, گفتگو ہوتی رہتی ہے پاک بیویوں کے اسم پہ نا. جی تو لوگ جو ہیں وہ اس پہ تکرار کرتے ہیں اور بعض تو کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے, نام لینا سنت ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سہیل شاہ صاحب میں مختصر سی گزارش کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا, پھر گزارش کرنا چاہوں گا. مشورہ یہ ہے بالکل کسی سے بحث مت کریں, بحث کا فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی بات اچھی ہے یا ضروری ہے تو اس کے حق میں دعا کر دیا کریں کہ خدا اس کے دل کو کشادہ کرے تاکہ وہ حق اور حقیقت کو نہ صرف پہچان سکے بلکہ اپنے دل میں بٹھا سکے. بحث مباحثے سے کچھ بھی نہیں ملتا. جس نے ماننا ہوتا ہے وہ سرکار غازی عباس علمدار علیہ السلام کے ظاہری کردار سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ سرکار نے شہزادیوں کو آقازادی کہہ کے مخاطب فرمایا, تو وہ اس بات سے ہی سمجھ جاتے ہیں میں غازی کا غلام ہوں, میں غازی کے در کا منگتا ہوں, میں ان کے در کا بھکاری ہوں. تو جب میرے آقا و مولا سید سردار اگر یہ پسند فرما رہے ہیں
مجھے نوکر ہونے کے ناطے کیا کرنا چاہیے. سمجھنے والے سمجھ جاتے, بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسرا, آج ہر کوئی اپنی عورتوں کے نام دنیا سے جانے کے بعد بھی مسجد میں لاؤڈ سپیکر پہ لینا پسند نہیں کرتا. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, فلانے کی بیٹی مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی, فلانے کی ماں مر گئی. اتنا ادب کرتا ہے. اگر اپنیوں کا اتنا ادب ہے تو سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, جن پہ ہمیں درود کا حکم ہے. خدا نے ان کے لیے کتنا ادب بنایا ہوگا. باقی ادب بادب بامراد اور بے ادب بے مراد. تو آپ کو یہی گزارش کروں گا سید سردار, آپ بالکل بحث مت کیجئے گا, محبت کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے گا, باقی آپ جس طرح مناسب سمجھیں. علامہ صاحب, میں ایک اور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا قانونی طور پہ یہ قانون لاگو نہیں ہو سکتا اگر چاہیں تو؟ کیا شاہ صاحب, کیا قانون؟ یہی قانون کے پاک بیویوں کے جہاں پہ اسم آتے ہیں وہاں پہ القابات استعمال کیے شاہ جائیں. صاحب پھر آپ کو خدا ہمت دے, آپ ایم این اے بنے, ایم این اے بن کے اسمبلی میں آئیں, پھر وزیر بنے, کسی اچھے عہدے پہ پہنچیں, پھر جا کے قانون پاس کروائیں تو ایک علیحدہ بات ہے. ورنہ تو شاہ صاحب یہ آسان کام تو نہیں ہے قانون پاس اگر آپ جیسے لوگ ساتھ دیں تو پھر میرے خیال میں یہ مشکل بھی نہیں ہے. میں سید آپ سب کے, آپ مومنین کے ہم ساتھ ہیں, ہماری دعائیں ساتھ ہیں. آپ کو پتہ میں تو اس قوم کے ساتھ کس طرح سفر کر رہا ہوں, آپ بہتر جانتے ہیں سید صاحب. میری انشاءاللہ دعائیں بھی ہیں, میں بھی ساتھ ہوں. خدا ہم سب پہ رحم فرمائے, ہم حقیقت کو اپنی زندگیوں میں جان جائیں تاکہ قبر میں کاش نہ کہیں کاش ہم یہ بھی کر لیتے. جزاک اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. ایک معزز کالر کی کال کافی زیادہ دیر سے ماشاءاللہ 7-8 کالیں آ چکی ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں وہ اپنی گفتگو میں کیا کہنا چاہیں گے. تو بڑے اچھے سوالات معزز سامعین آپ سب کے ماشاءاللہ. بیعت کی بات کر رہا تھا, اگر ہمارے معزز کالر ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں. جی جڑ گئے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان خیریت سے ہیں آپ کی؟ اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ آغا جان میں غضنفر عباس بات کر رہا ہوں راجن پور سے. اچھا ماشاءاللہ, غضنفر عباس صاحب راجن پور سے ماشاءاللہ بڑے اچھے سوالات کرتے رہتے ہیں, متوجہ رہتے ہیں, ہمیں بھی جگاتے رہتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں غضنفر صاحب. سلامت رہے آغا جی, سلامت رہے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. شکریہ. جی حکم کیجئے غضنفر بھائی, کیسے یاد فرمایا؟ جی آغا جان, ہم آپ سے سوالات تو کرتے رہتے ہیں, تو کچھ سوالات تھے, ہمیں نشست کا پتہ نہیں تھا. ہر 14 دن بعد کوشش ہوتی ہے, خدا توفیق عطا کرے ہمیں کہ ہم مولا کے لیے مل بیٹھیں ہر 14 دن بعد. اچھا آغا جی, سلامت رہیں. جی آغا جی, میرا پہلا سوال یہ ہے جی کہ جب آپ اکثر مجالس میں مولا امام زمان علیہ السلام کا فرمان سناتے ہیں جی کہ امام زمان علیہ السلام اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے, اے شیعوں ہماری مودت کا حساب دو. جی, اس مودت سے کیا مراد ہے سر؟ دنیا والوں, شیعوں سے نہیں, دنیا والوں سے. جی آقا, ہاں, اس مودت سے کیا مراد ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. جی جی آقا. بڑا اچھا سوال ہمارے ساتھ غضنفر صاحب راجن پور سے کر رہے تھے. میں اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں. بات پہلے سوال پہ تھے کیا ہم امام زمان علیہ السلام کی بیعت کر سکتے ہیں. دیکھیے میں نے جو جملہ کہا ہے آج آپ کی خدمت میں, بڑا اہم جملہ تھا. ہم سب نے الست میں بھی بیعت کی تھی اور پھر مقام خود خم غدیر پر بھی اس بیعت کی تجدید کی تھی, اور الحمدللہ آج ہم اگر کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے ہمیں تجدید عہد بیعت کرنی ہوگی. ہم نے عہد کیا تھا, ہماری روحوں نے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے غلام ہیں, آپ نے ہمیں خرید لیا, آپ جیسا حکم دیں گے ہم ویسا کریں گے, آپ ہمیں جہاں کھڑا ہونے کا کہیں گے ہم کھڑے ہوں گے, آپ جہاں بیٹھنے کا کہیں گے ہم وہاں بیٹھیں گے, آپ جہاں جو ہمیں کھانے کا کہیں گے ہم وہ کھائیں گے. یعنی ہم تابعداری کی اس معیار پہ آ جائیں گے کہ آپ جیسا چاہیں گے, جیسا پسند فرمائیں گے ہم ویسا آپ کو بن کے دکھائیں گے. تو یہ مطلب حقیقت یہ ہے. باقی ظاہری طور پہ بالکل آج ہم اپنے امام کی, ویسے تو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے, لیکن علامتی طور پہ چونکہ علامت ہم ایک بانس کو بھی سرکار وفا کے علم کے ساتھ جب منسوب کریں تو اس کو بھی ہم غازی کا علم قرار دے دیتے ہیں. علامتی طور پہ وہ علم اٹھانے والا ہاتھ, یعنی ہمارا دایاں ہاتھ
اگر تصوراتی طور پہ امام کا ہاتھ تصور کر لیا جائے اور بائیں کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کے روزانہ اپنے امام سے عہد تجدید بیعت کی جائے کہ مولا سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا، مولا میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو تیری ذات کے لیے نہ قابل قبول ہو، تیری ذات کے شایان شان نہ ہو، جس سے تیری ذات میرے سے منہ موڑ لے، تو میں ضرور انشاءاللہ ایسے کاموں سے اجتناب کروں گا اور وہ کام کروں گا جس سے تیری ذات راضی رہ جائے۔ تو اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال تھا، بلکہ وہ ہمیں میسج کی صورت میں بھی سوال آیا تھا اور کال کر کے بھی ہمارے ایک معزز سامع نے ہمیں سوال کیا ہے کہ آپ اکثر گفتگو میں قلت ناصرین کی بات کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ قلت ناصرین کے مولا کی نصرت کا معیار کیا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تعداد پڑھی ہے، 10,000 بھی لکھی ہے، 12,000 بھی، 11,000 بھی لکھی ہے، تو اس حوالے سے بتائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا دل کی قدورتوں کو صاف کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بھی بتائیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی بتائیں کہ کردار ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ یہ معزز سامعین، یہ بڑے خوبصورت سوالات ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ ایک ایک کر کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ قلت ناصرین کا جملہ یہ معصوم کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچا۔ قلت اور کثرت سے ہم سب واقف ہیں، یعنی کم ہونا اور بہت زیادہ ہونا۔ بہت زیادہ ہونا کثرت کہلاتا ہے، کم ہونا قلت کہلاتا ہے، یعنی منیمم اور میکسیمم۔ تو یہ جملہ معصوم کی زبان سے ارشاد ہوا، ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ ارشاد ہوا۔ تو ہمیں قلت ناصرین کا سامنا ہے، یعنی ہمیں زبانی کلامی دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن کردار میں کھڑے ہونے والے، سچی اور سچی نیت سے سچ کے ساتھ کھڑے ہو کے لبیک کہنے والے، یقین کے اعلیٰ معیار پہ کھڑے ہونے والے، شکر کمال کا کرنے والے، صبر میں بڑے خوبصورت اور حیا میں با کمال ہوں، تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو قلت ناصرین سے یہی مراد ہے، ہمیں اس معیار پہ آنا چاہیے۔ یعنی قلت ناصرین کا آسان آپ جواب یہ پہچان سکتے ہیں خود بخود، جیسے جناب سلمان تھے، جیسے جناب مسلم تمار تھے، جناب بوزر کمر مقداد تھے، اور جیسی جناب فضا تھی۔ تو ایسا کردار، تو اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری قلت کثرت میں بدل جائے گی۔ اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کا معیار اور کردار دیکھتے ہیں، تو یقین جانیے یہ بڑے بلند معیار اور کردار کے مالک ہیں۔ ان کے ہاں شکر ہے، شکوہ نہیں ہے، ان کے ہاں صبر ہے، بے صبری نہیں ہے، ان کے ہاں شکر ہے، ناشکری نہیں ہے، ان کے ہاں حیا اور پاکیزگی ہے، بے حیائی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ان کے ہاں، تو یہ قلت کو کثرت میں ہم بھی بدل سکتے ہیں۔ اور اگلی بات آپ نے کی مولا کا نصرت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ مولا کی نصرت کے بہت سارے معیارات ہیں، جس میں اپنی زبان سے لے کر، اپنے کردار، اپنی گفتار سے لے کر، اپنی سوچ سے لے کر، اپنے ارادوں سے لے کر، اپنے کام کاج سے لے کر، اپنی زندگی کے جملہ امور میں ہم اپنے امام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ مولا کی نصرت کا ایک معیار نہیں ہے، بہت سارے معیار ہیں۔ جس پہ بھی آنا چاہیں تو ہم اپنے امام کی نصرت کر سکتے ہیں، جس معیار پہ بھی آنا چاہیں ہم اپنے امام کی نصرت کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی امام کی نصرت کر سکتا ہے، کوئی نوکری پیشہ فرد ہے وہ بھی اپنے امام کی نصرت کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے امام کی نصرت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم سے یہ اسی صاحب نے، اسی بھائی نے، اسی محترم نے، اسی واجب احترام نے ہم سے پوچھا تھا کہ دل کی قدورتوں کو صفائی کیسے کرنی ہے۔ دل کی قدورتوں کو باہر سے جھاڑو کسی نے نہیں دینا، ہم نے اپنے دل کی قدورتوں کا جھاڑو خود لگانا ہے۔ اور جھاڑو لگانے کے لیے کوشش کیجئے اپنی کوتاہیوں کو اپنے سامنے رکھ کے، اپنی میں کو ختم کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے اپنے دل میں جھاڑو دیجئے، آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ یعنی جو آپ کے آنسو ہیں یہ بڑے طاقتور ہیں، یہ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ کا معیار بدل سکتے ہیں۔ ان آنسوؤں کا سہارا لیجئے اور کوشش کیجئے کہ جھاڑو خود دیجئے۔ کیا میں کسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں نے کسی کے بارے میں کوئی ایسا منصوبہ بنا لیا، ان چیزوں کو خود سے کلیئر کریں۔ دل صاف ہوگا تو پھر یقیناً یہ دل انہی کے لیے بنا ہے کہ جس کے لیے بے دل کے دل نے یہ دل دیا ہے۔ تو میں یہاں یہی کچھ 4 مصرے پڑھتا ہوں، ان میں ایک جملہ کہتا ہوں، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا۔ تو یہ چیز کو ضرور آپ غور فرمائیے گا تو انشاءاللہ بڑا خوبصورت سفر ہو جائے گا۔ اور اگلی بات آپ نے ہم سے پوچھی کہ کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جیسا معصوم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معزز کالر ہیں، میں پہلے کال لے لوں، میں پھر گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سیالکوٹ سے۔ کیا نام ہے؟ سید رضی حیدر۔ سید رضی حیدر شاہ صاحب، کیسے یاد فرمائے، حکم کیجئے۔ اعلیٰ صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا
اس قیادت امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری سادات کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے؟ جی رضی شاہ جی آپ سن ہی لیں اپنے سوال کا جواب. سادات کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، سید رول ماڈل ہوتا ہے، سید امت کو ساتھ لے کے چلتا ہے، سید صابر ہوتا ہے، صبر کا بڑا مظاہرہ کرتا ہے، سید برداشت بڑی کرتا ہے، سید شاکر ہوتا ہے، شکر بڑا کرتا ہے، سید ناشکری نہیں کرتا، کسی کی چیزیں دیکھ کے، کسی کا مال دیکھ کے، کسی کی کوٹھیاں دیکھ کے، کسی کی گاڑیاں دیکھ کے متاثر ہو جانا اور بیٹھ کے بات کرنا، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آئی ہے. سادات کے سیادت کے شیووں میں شامل نہیں ہے. سیادت ان چیزوں کی طرف اگر امت متوجہ ہو رہی ہے تو ان کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے کہ یار آپ کن چیزوں میں پڑ گئے ہو، اگر خدا نے کسی کو دی ہے تو آپ دعا دو نا، اللہ انہیں اور دے. تو سادات کی تو بہت زیادہ ذمہ داری ہیں. سید تو رول ماڈل ہے، سید کو دیکھ کے امت سفر کرتی ہے. سید کو میں اکثر ممبر پہ کہتا ہوں سید ایک بوسٹر ہے، اور رضی حیدر شاہ آپ کو پتہ ہے جہاں بوسٹر لگاؤ وہاں موبائل کی سم آن رہتی ہیں. تو سید کی وجہ سے اگر سید اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، سید مضبوط ہو، سید شاکر ہو، سید صابر ہو، تو سید کی وجہ سے لوگ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں جن کی یہ اولاد ہے وہ کیسے ہوں گے. بے شک بے شک. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی جی تو مجھے سامعین اگلا اس میں سوال تھا کردار کیسا ہونا چاہیے. تو میں گزارش کر رہا تھا، انہوں نے پوچھا نا کردار، تو ہم سب جانتے ہیں یقیناً کردار ایسا ہونا چاہیے جیسا امام دیکھنا چاہتے ہیں. اسی میں مجھے ایک فرمان کا مفہوم میں بتانے لگا ہوں. ہمارے زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، بادشاہ فرماتے ہیں تم ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایسے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں، میں تم سے ملنے خود آؤں گا. اگر آج سرکار ہم سے ملنے نہیں آ رہے تو یقیناً ہم کہیں نہ کہیں کمزور ضرور ہیں، جس کی وجہ سے سرکار کی ملاقات کا شرف ہمیں حاصل نہیں ہو رہا. تو کردار ہم سب جانتے ہیں ہمیں کیسا ہونا چاہیے، اور ہم سب کو اپنا کردار ویسا بنانا ہے جیسا امام دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم سے سوال ہوا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیبت کے اس دور میں ہم نے امام کی زیارت کی ہے. تو جو کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ امام کی زیارت سے منسوب اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں جو سفیانی کے خروج اور آسمانی آواز کے آنے سے پہلے ہماری ملاقات کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. کئی لوگ امام سے توسل کرتے ہیں اور انہیں کسی نہ کسی طریقے سے گائیڈ کیا جاتا ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. تو میں اس حوالے سے مختصر سے گزارش کروں گا، کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں نے زیارت کی ہے تو یہ دعویٰ نامناسب ہے. ہاں وہ اگر کسی کے اوپر شفقت کرنا چاہے، رحم کرنا چاہے، اور وہ بھی اس کی طلب پر، کیونکہ یہ تو حکم ہے نا، من طالبانی واجدنی، جس نے طلب کیا اس نے تو پا لیا. طلب انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. شیخ مفید کو سرکار نے شرف بخشا 410 میں. اس کے علاوہ مسجد جمکران 329 ہجری میں حسن بن مسلح جمکرانی کے ذریعے زیارت امام کے بعد ہی بنی ہے. پھر آج جو ہمارے ہاں مارکیٹ میں خطاب میں ملاقات امام زمان علیہ السلام، یہ سرکار کی زیادہ ترین میں واقعات سرکار کے غیبت کبریٰ کے ہیں. جن جن علماء حقہ کو سرکار نے زیارت کا شرف بخشا، ماشاءاللہ ان کے واقعات پڑھنے والے ہیں کہ کس طرح بادشاہ نے مہربانی فرمائی. تو جہاں تک اس بات کا تعلق، جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، میں کال لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں منتظر مہدی بات کر رہا ہوں. جی منتظر مہدی، جی ماشاءاللہ منتظر مہدی، کیسے ہو؟ جی ٹھیک. سید انکل آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیسے یاد کیا منتظر مہدی؟ سید انکل میں نے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو ایک کلام سناؤں اللہ کا. چلے 1 منٹ میں جو بھی سنانا چاہیں سنا دیں. بسم اللہ. خدا کرے کہ امامت کا تاجدار آئے، خدا کرے کہ امامت کا تاجدار آئے، نبی گلشن میں پھر بہار آئے، خدا کرے کہ کریم ایسا کہ مانگے بنا عطا کر دے، نبی کا لال ہے دامن ہر ایک کا پر دے،
مراد پالے جو اس در پہ ایک بار آئے خدا کرے کہ امامت کا تاجدار آئے. صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. بہت اچھا منتظر مہدی، آپ نے ہمیں کلام سنا ہے، بڑا خوبصورت ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی میں اتنی دیر ہو گئی آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہر ویک آپ کا آتا ہے. بہت شکریہ منتظر بھائی، ہماری حوصلہ افزائی کا. اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے. اللہ شکریہ، تھینک یو الہی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی معزز سامعین، میں کہہ رہا تھا اگر اس زمن میں دیکھا جائے جس میں سرکار نے فرمایا تو وہ کیفیات کو محسوس کیا جائے کہ جن میں سرکار کی ملاقات کا دعویٰ کرنا کتنا مشکل تھا اس دور میں جب سرکار کی تلاش اتنی سخت طریقے سے کی جا رہی تھی، ڈھونڈا جا رہا تھا. تو باقی گزارش کر دی ہے کہ جو جن پہ سرکار خود شفقت فرمانا چاہیں، ملاقات کا شرف خود عطا کریں، اور وہ بھی کوئی سلسلہ ہدایت کے لیے گزارش کرے. ہادی زمان تو ہے نا، وہ ہدایت تو فرماتے ہیں نا، تو وہ ہدایت کے لیے اگر شرف بخشتے ہیں تو بسم اللہ، یہ تو انسان کی خوش نصیبی ہے. آج بھی ہمیں کئی خوش نصیب ملتے ہیں تو ان کو ہدایت کے حوالے سے ایسے خوبصورت انداز میں ان کی ہدایت کی جاتی ہے کہ سن کے حیرت ہوتی ہے کہ سوائے امام زمان، سوائے حجت خدا کے یہ ممکن نہیں ہے، کسی بشر کی جرت نہیں ہے وہ ایسا کچھ کر سکے. تو معزز سامعین، اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ ہاں بڑا اچھا سوال کسی نے کیا تھا، بڑا خوبصورت سوال کسی نے کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ شیعہ اس دور میں، یعنی جو غیبت کا دور ہوگا اس دور میں شیعہ ان کے مقام سے واقف ہوں گے، یقیناً جو بہت کلوز ہیں، جن کا دل امام کے نگاہ کے خاص ساتھ چلتا ہے، جو ہر وقت امام کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، جو دنیا کے جھنجھٹوں سے غافل رہتے ہیں، ہر وقت ان کے یاد میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا امام کی یاد ہے، تو یقیناً ان کو تو پتہ ہے ان کے امام کہاں ہیں. تو سرکار ضرور شرف بخشتے ہوں گے، فرماتے ہوں گے. اگلی بات بڑی ضروری ہے جس پہ میں نے بات کرنی ہے، آپ کا جو سوال تھا کہ کیا ایسا معیار ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال تھا. تو اس ضمن میں یہی کہوں گا، یقیناً ہم معیار پیدا کر سکتے ہیں، یقیناً ہم اپنے آپ کو بلند کر سکتے ہیں، یقیناً ہم ایسا کر سکتے ہیں جیسا امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو معیار کو بلند کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ بڑا ضروری ہے. کیا بلند کرنے کے لیے کرنا ہوگا؟ یقیناً سب سے پہلا کام ان کے اطاعت پہ زندگی گزارنا ہوگی، تب معیار بڑھ سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات، ان کے فرامین میں جہاں انہوں نے حکم دیا کرنے کا وہاں کرنا ہوگا، اور جہاں سے رکنے کا حکم دیا وہاں رکنا ہوگا. تو مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی چیز تلاش کر لیں، کوئی اپنی آسانی کے لیے کوئی چیز تلاش کر لیں، چلو آج نہیں تو کل، چلو یہ کر لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. امام کا ظہور کون سا آج ہو رہا ہے، یا آج ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں. جن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا ان سے منع ہو جانا، اور جن چیزوں کے کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے تو اس کو کرنا. یقیناً یہ چیز ہمیں اس مقام پہ لا سکتی ہے جہاں امام دیکھنا چاہتی ہے. پھر معیار کو بدلنے کے لیے ہمیں خلوص کی وادی میں سفر کرنا ہوگا، یہ بڑا ضروری ہے. خلوص کی وادی جو ہے نا، یہ ہے تو تھوڑی سی مشکل پر ناممکن نہیں ہے. خلوص کی وادی میں سفر کرنے کے لیے ہمیں ایک تو میں کا جو لبادہ ہے اس کو اتار کے پھینکنا ہوگا، پھر ثواب سے بھی بے نیاز ہونا ہوگا، ثواب کی لالچ بھی اپنے اندر سے ختم کرنی ہوگی. خلوص کے لیے خالص عبادت، یعنی لائق کے عبادت سمجھ کے عبادت کرنی ہوگی، نہ کہ ہماری یہاں کوئی معیار ایسا ہو کہ اس کا ہمیں کوئی صلہ دیا جائے گا، ہمیں کوئی اجر دیا جائے گا. یہ خلوص کا معیار اپنانا ہوگا تو یقیناً ہم اس معیار پہ آ سکتے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے آپ کو امر کا اتنا پابند کرنا ہوگا کہ سرکار ہماری وفاؤں پہ یقین کرتے ہوئے احسان فرمائے، ہمارا نام نہیں بھی لکھا تو ہمارے ان وفاداروں میں نام لکھ لے. تو انشاءاللہ ضرور ممکن ہے. میں نے یہ تھوڑا سا اجمالی سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، مختصر سی گزارش کی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا ایک بہن بیٹی کا کہ یہ بتائیے کہ ہم عورتیں کیسے تیاری کر سکتی ہیں. دیکھیں، اگر بچی گھر میں ہے اس کا تیاری کا معیار اور ہے.
اگر عقد ہو گیا، شادی ہو گئی، شوہر والی ہو گئی، اس کا معیار اور ہے، ماں بن گئی، اس کا معیار اور ہے، پھر مطلب ہے کہ وہ کسی کی ساس بنی تو اس کا معیار اور ہے، کسی کی بہو بنی تو اس کا معیار اور ہے، لیکن ان سب معیارات میں ایک معیار مشترکہ ہے، وہ یہ ہے اس سے کسی بھی روپ میں اگر خدا کے حکم سے ڈھلنے کا حکم ہو تو اس کو کنیزہ امام بن کے رہنا ہے، اس کو امام کے انتظار میں رہنا ہے، امام کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو عورت کو صبر و برداشت کا درس دیا جاتا ہے، اور زیادہ کرتی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں صبر و برداشت۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں صبر و برداشت کا معیار تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شاہ جی، سیف عباس بات کر رہا ہوں۔ جی سیف عباس۔ شاہ صاحب میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، تو ایک سوال میرا تھا کہ جو میں نے آپ سے ایک فرمان آپ کو بتایا تھا کہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سی ہستی کا فرمان ہے، کہ اس میں یہ تھا کہ غیبت صغریٰ میں ہمارے خاص شیعہ اور غیبت کبریٰ میں ہمارے خاص موالی مولا کی جائے مقام سے واقف ہوں گے۔ تو وہ میں پہلا بندہ تھا جس نے آپ سے سوال پوچھے، تو یہ سوال آپ سے رہ گیا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو پھر کال کیا کہ اسے بھی اگر جی میں نے گزارش کی ہے سیف عباس، آپ نے سنا ہو نا، ذرا پروگرام تھوڑا سا پیچھے کر لیں تو آپ سنیے گا، میں نے بتایا یہ سوال رہ گیا تھا میرے خیال میں۔ جی میں نے گزارش کی تھی، میں دوبارہ سیف عباس کر دیتا ہوں، میں دوبارہ۔ جی شکریہ۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہمارے خاص موالی ہوں گے، خاص شیعہ ہوں گے جو امام کی جائے غیبت سے یا اس مقام سے جہاں بادشاہ تشریف فرما اس سے واقف ہوں گے۔ تو جب لفظ خاص آ گیا تو پھر خاص ہوتا ہے، باقی عام تو پھر عام ہوتے ہیں، خاص تو یقیناً وہی ہوتے ہیں جو منظور نظر ہوتے ہیں، اور منظور نظر بننے کے لیے بھی کچھ معیارات ہوتے ہیں نا۔ آج عام کسی عہدیدار کے منظور نظر بننا چاہے تو ہمارا معیار کیا ہوگا؟ یہ تو کائنات کے سلطان ہیں، ان کا منظور نظر بننے کے لیے ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ ہم ماشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر معصوم نے فرما دیا کہ جائے مسکن سے واقف ہوں گے تو پھر واقف ہوں گے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن جانتے ہوئے اس کا اظہار نہیں کریں گے کیونکہ ان کو حکم نہیں ہوگا، ان کا معیار جو بڑا بلند ہے۔ لیکن اب آپ نے جو پوچھا تھا اس کے ساتھ سیف عباس جڑا ہوا کہ ہم بھی یہ معیار پیدا کر سکتے ہیں، میں اس پہ گفتگو کر رہا تھا۔ یقیناً ہم یہ معیار پیدا کر سکتے ہیں، اگر ہم معیار پیدا نہ کر سکتے ہوتے تو ہمیں اس دور میں پیدا نہ کیا جاتا، اگر ہم معیار پیدا نہ کر سکتے ہوتے تو ہمیں مجلس میں نہ بٹھایا جاتا، اگر ہم معیار پیدا نہ کر سکتے ہوتے تو ہمیں ماتمی حلقوں میں کھڑا کر کے ماتم کا موقع نہ دیا جاتا، اگر ہم معیار پیدا نہ کر سکتے ہوتے تو ہمیں پھر نظر اللہ نیاز حسین کھانے کا موقع نہ ملتا، سبیل حسین کا قطرہ پانی پینے کا موقع نہ ملتا۔ یقیناً ہم یہ معیار پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ مہربانی ہم سے کی جا رہی ہے یا ہمیں اس مہربانی کے قابل سمجھا گیا۔ تو میں بات کر رہا تھا عورتوں کے حوالے سے، بڑا اہم سوال تھا، میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہی گزارش کر رہا تھا، ایک چیز مشترکہ ہونی چاہیے، جو بھی کردار ملے، ماں کا ملے، بہن کا ملے، بیٹی کا ملے، ساس کا ملے، بہو کا ملے، خالہ کا ملے، مامی کا ملے، نانی کا ملے، کوئی بھی کردار ملے۔ حالانکہ کربلا میں سارے کردار، تقریباً سارے کردار ملتے ہیں، کوئی بھی کردار رشتہ داری کے حوالے سے اٹھا کے دیکھا جائے ملتا ہے، مگر ان سب میں ایک مشترکہ کردار ہے، نصرت امام الزمان، نصرت ولی العصر، نصرت حجت خدا، اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف، یہ کردار مشترکہ ملتا ہے۔ تو یہاں بھی آج کی خواتین کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو ایک چیز مشترک رکھنی چاہیے کہ وہ امام کی کنیزیں ہیں۔ اگر وہ امام کی کنیزیں ہیں تو پھر کنیز کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ مثلا گھر میں سکون والا ماحول رکھنا امام کی کنیز کا معیار ہوتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا امام کی کنیز کا معیار ہوتا ہے۔ اگر شوہر ہے، چونکہ شوہر حاکم ہے، حاکم کے زیر سایہ رہ کے، کیونکہ عورت جب شادی ہو کے جاتی ہے پھر اسی کے پاس رہ رہی ہوتی ہے، حاکم کے زیر سایہ رہ کے حاکم کی مرضی پہ چلنا، حجت خدا کے انتظار میں، یہ ایک بہترین کردار ہے۔ بچوں کی تربیت جہاں تک تعلق ہے بڑی اہم ہے، بچوں کی تربیت عورت کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، کیونکہ ماں کی گود ہی ایک ایسی چیز ہے، ماں بچپن میں جو سکھا دے اولاد اسی پہ چلتی ہے۔ ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے، بچے کھڑے ہوتے ہیں، ماں بیٹھنا سکھاتی ہے، لیٹنا سکھاتی ہے، بچے بیٹھتے ہیں اور بچے لیٹتے ہیں۔ ماں مین کردار ہے، باپ کا بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا ماں کا ہوتا ہے۔ جس طرف ماں رخ موڑنا چاہے، ماں بچے کے ذہن میں ڈال دینا کوئی گندا ہے تیرا رشتہ دار، تو بچے کے ذہن میں ساری زندگی یہ رہتا ہے کہ وہ میرا رشتہ دار گندا ہے، چاہے اس نے خود پرکھا ہو یا نہ پرکھا ہو، ماں نے جو کہہ دیا۔ ماں کی بات ایسی ہوتی ہے جیسے اٹل ہوتی ہے، ماں کہہ دے وہ بڑے اچھے ہیں،
بچہ ساری زندگی اسی میں رہتا ہے، واقعی وہ بڑے اچھے ہیں. تو مائیں اگر اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ حجت خدا کی خاطر انہیں اتنا تربیت کرتے ہوئے مولا کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیں، یعنی انہیں کھانا کھلائیں تو یہ کہہ کے کھلائیں میں مولا کا صدقہ کھلا رہی ہوں، پانی پلائیں دودھ پلائیں تو یہ کہہ کے پلائیں میں مولا کا صدقہ پلا رہی ہوں. اسے حلال کرنا، اسے مولا کے سامنا کرنے کے لیے اپنے امام کو لبیک کہنے والے بننا. تو اگر اس طرح لے کے چلے اور ان کو دن رات مولا کے بارے میں اتنی خوبصورت باتیں بتائیں کہ ان کو رات کی لوری میں بھی امام زمان علیہ السلام کے ملاقات کے واقعات سنائے، معجزات آل محمد کے واقعات سنائے، تو میرا خیال ہے ایک خوبصورت بچہ نکھر کے نکلے گا. اور جو وہ بچہ نکھر کے نکلے گا یقیناً اس کو آگے کی تربیت پھر وہ اور اسے کیا لے گا، وہ دوسروں کی کرے گا اگر ایسی تربیت. اور خوش نصیب ہے ایسی مائیں، سلام ہے ایسی ماؤں کو جنہوں نے اس انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کی. ورنہ آج تو بس میں اس طرف نہیں جاتا جہاں ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے. تو عورت کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے، اپنے امام کی بڑی نصرت کر سکتی ہے. اور سب سے بڑی نصرت، چلو ایک اور بھی بتاتا جو عورت ماں بہن بیٹی کی صورت میں جو اس کو ملتے ہیں پیسے یا اس کے پاس ہوتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے میں وہ احتیاط برتنا چاہے تو بڑی اچھے طریقے سے احتیاط برت سکتی ہے اور ان کو اس طرح خرچ کر سکتی ہے جو امام کی نہ صرف خوشنودی کا باعث بنے بلکہ امام کے لیے کچھ نہ کچھ سیونگ کر کے وہ امام کی نصرت کچھ ایسی کر سکے جس میں وہ امام کو راضی بھی کر سکے اور امام کو لبیک کہنے والوں میں سے بھی شمار ہو سکے. تو یہ ایک عورت کر سکتی ہے. خدا نے عورت کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. لیکن ہے یہ اس کے اوپر کہ جہاں 100 خرچ ہو رہے ہیں وہاں 60-70 خرچ کر کے 20-30-40 روپے اپنی مولا کی خاطر علیحدہ رکھ رہے اس کے اوپر ہے، نہ رکھے تو پھر بھی اس کے اوپر ہے. تو زبردستی والا معاملہ نہیں، یہ سفر عشق ہے. اس کے بعد میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ غیبت میں طالب علم کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں، کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں. بڑا اچھا سوال کیا تھا کسی اسٹوڈنٹ نے. دیکھیں جی، غیبت میں طالب علم بہت زیادہ ڈیوٹیاں کر سکتے ہیں. یعنی سب سے پہلے وہ ذہن یہ بنائے میں جو پڑھ رہا ہوں میں اپنے امام کی خاطر پڑھ رہا ہوں، میں کچھ بنوں گا، میں اپنے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی اپنی زندگی میں کوشش کروں گا کچھ بن کے. یقین کہ جتنا دل لگے گا پڑھائی میں، جب نیت یہ ہوگی کہ میں یہ سب کچھ اپنے امام کے لیے کروں، اتنا دل لگے گا میں کہتا ہوں کیا بات ہے. پھر اپنی پڑھائی میں سے گھنٹہ ایک ہر طالب علم کو نکالنا چاہیے، اپنی ایک نوٹس اور ڈائری ایسی بنانی چاہیے جس میں امام کے حقوق لکھنے چاہیے، ہماری گردن پہ امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ کرنی چاہیے. اور آج کل ہمارے بچے ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت کوشش کرنی چاہیے ایسی پوسٹیں آگے فارورڈ کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی پوسٹیں لگا کے ڈالنی چاہیے جس سے اگر ایک بندہ سکرول کر رہا ہے، کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی نگاہ امام کے کسی فرمان پہ پڑ جائے اور اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. پھر اسٹوڈنٹ کو چاہیے اپنی تنہائیاں پاک رکھیں، اپنے آپ کو نجاست سے پاک رکھیں. اشارہ میں نے دینا تھا وہ میں نے دے دیا. پھر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ کوشش کرے اپنی پنجگانہ نماز میں 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام ضرور پڑھا کرے اور ایک تسبیح کا ضرور ورد کیا کرے. ان کی کامیابی کے لیے بھی ضمانت بنے گی. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. یہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ کیا ایسا عمل کریں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے. یقیناً ایک باپ کیسے راضی ہوتے ہیں اپنی اولاد سے. باپ چاہتے ہیں میرا بچہ میرے لیے باعث فخر بنے، باپ چاہتا ہے میری اولاد میرے لیے باعث ہزیمت نہ بنے، باعث تکلیف نہ بنے. باپ چاہتا ہے پڑھ لکھ کے بچہ ٹاپ کرے تاکہ میں ایک معاشرے میں جاؤں تو لوگ کہیں تیرے بچہ کیا بات ہے، وہ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ چکے ہیں. باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ میرے لیے باعث فخر بنے. اسی چیز کو بس اتنا ہی لے کے بیٹھ جائے نا کہ اگر ایک باپ کے لیے قابل فخر بننا ضروری ہے تو باپوں کے باپ یعنی امام زمان علیہ السلام کے لیے قابل فخر بننا کتنا ہی ضروری ہوگا. تو جب اپنے آپ کو آپ مولا کے لیے قابل فخر بنانے کی کوشش کریں گے یقین جانیے آپ بن بھی جائیں گے، آپ اس معیار پہ آ بھی جائیں گے جہاں آپ کا مولا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. تو عمل یہی ہے، شرافت اور حیا کا لبادہ اوڑھ کے رکھیں، شاکر بن کے زندگی گزاریں، شکر کے ساتھ صبر کریں، کوشش کریں جتنا برداشت کر سکتے ہیں کریں، جھگڑالو نہ بنے. جس طرح میں نے امیر کائنات کا وہ فرمان سنایا چغل خوری کو چھوڑ دیں، پھر میں نے مولا کا فرمان سنایا آپ کو کہ لگائی بجھائی والے کام کرنا چھوڑ دیں. پھر مولا نے فرمایا تھا کسی کی غیبت نہیں کرنی، غیبت کرنا چھوڑ دیں. پھر امام نے فرمایا تھا کسی کی گفتگو میں سے عیب مت نکالنا. یاد ہوگا آج میں نے فرمان سنایا جو مولا نے اسباب نباتہ کو سرکار نے احسان فرماتے ہوئے ہم تک پیغام پہنچوایا تھا. تو ان چیزوں سے اگر اپنے آپ کو نکال لیتا ہے تو سبحان اللہ کردار خوبصورت ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ بے روزگاری اور شیطان کے حملے وغیرہ بھی ہوتے ہیں. یقیناً بے روزگاری بھی
ایک ایسی چیز ہے جس میں رہ کے انسان مجبور ہو جاتا ہے ایسے کام کرنے پہ کہ دیکھیں جی سلسلہ روزگار نہیں ہے، کیونکہ انسان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ توسل برائے قرب و حاجات امام زمانہ علیہ السلام. اور بڑا اچھا ایک ہمارے زوار آصف صاحب راجن پور والے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی، میں وہ بھی دہرانا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، اور آپ بچوں کو بھی کہہ رہے ہوں، اور جو کہہ رہے تھے کہ کیسا راضی ہو جائیں سرکار، تو اپنی امام سے رات کو سرگوشیاں ضرور کیا کرے، اپنی امام سے باتیں کیا کرے. آپ کی واحد اور آخری امید امام زمانہ علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی سہارا نہیں. باقی سارے سہارے یہ دنیا کے سہارے ہیں، ٹوٹ جانے ہیں، ختم ہو جانے ہیں، مٹ جانے ہیں. سہارا ایک ہی ہے جو واقعتاً حقیقتاً بے سہاروں کا سہارا ہے، جو امام زمانہ علیہ السلام ہے. اور جب شیطان کا حملہ ہو اور شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو محترم پھر اس کے لیے بہترین عمل ہے جو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اپنے آپ کو باوضو رکھا کرے. انسان ہے، وضو خطا ہو جاتا ہے، دوبارہ کر لے، دوبارہ خطا ہو جائے دوبارہ کر لے. اپنے آپ کو باوضو رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور خیر کی خیرات آپ کی جھولیوں میں ڈلتی رہے گی اور آپ حملے سے شیطان کے بچ جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے پاس سوال تھا کہ امام کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں. امام کی معرفت حاصل کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں، لیکن مختصر اور ایک ہی طریقہ میں بتانے لگا ہوں. جتنے بھی واقعات ہماری زندگیوں میں ممبروں سے بیان ہوتے ہیں، جناب سلمان بوزر قمر مقداد سے لے کر ابو بصیر سے لے کر جناب حذیفہ یمانی سے لے کر جناب احمد بن اسحاق قمی تک، جتنے بھی واقعات ہماری زندگی میں رونما یا روح پذیر ہوتے ہیں، ان سارے واقعات میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، ہم امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ان شخصیات نے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کیسا رویہ رکھا تھا، ان کے ذریعے ہم امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر معرفت حاصل کرنا چاہیں تو جو کھانا کھاتے ہیں اس سے معرفت حاصل کیا کریں. اور یہ سے بڑی معرفت کھانے کے حوالے سے کیا ہوگی کہ ہم قابل نہ تھے، انہوں نے ہمیں اپنا صدقہ کھلا دیا. ہماری اوقات نہ تھی، انہوں نے ہم پہ مہربانی فرما دی. تن کے کپڑوں کو دیکھا کریں، ہم اس قابل بھی نہ تھے، انہوں نے ہمیں اپنے لیے تن کے کپڑے عطا فرما دیے. ان کا احسان ہے، ان کی برکت سے یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، جو سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، سب ان کی برکت سے، وجود اقدس کی برکت سے خداوند عالم ہم تک یہ فیض پہنچاتا ہے. فیض والوں کے ذریعے، فیض والوں کے صدقے فیض ملتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی معرفت حاصل کرنے کے معیارات ہیں. پھر اہم سوال تھا، یہ غضنفر صاحب نے راجن پور سے کیا تھا، بہت اہم سوال تھا. انہوں نے کہا تھا یہ بتائیے کہ آپ جو اکثر ممبر پہ کہتے ہیں دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو، وہ حساب کیسے دیں گے؟ اس کے لیے غضنفر صاحب اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں، پچھلے سوال سے اس کو جوڑ لیجئے تو اس کا جواب بھی آپ کو یہی مل جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک موجود کالر ہے، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے تو اس سوال کا جواب اس سے جوڑ لیجئے جو میں نے ابھی کہا ہے کہ امام کی معرفت حاصل کیسے کر سکتے ہیں، تو مودت کا حساب کیسے دے سکتے ہیں. معرفت ہوگی تو مودت کا حساب دے سکیں گے، ورنہ مودت کا حساب دینا شاید مشکل ہو جائے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ساری عبادات بھی کر رہے ہیں، ریاضات بھی کر رہے ہیں، عزاداریوں کے امور بھی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن مودت کا حساب دینے کے لیے ان سب کا رخ حجت خدا کی طرف موڑنا ہوگا، انہیں کی خاطر کرنا ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں انہیں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی کاوش کو تیز کرنا ہوگا. پھر شاید ہم مودت کا حساب دے سکیں. مودت کا حساب دینے کے لیے ہمارے اندر وہ چیز آنی ہوگی جیسا معصوم دیکھنا چاہتے ہیں. مودت کا حساب دینے کے لیے ہمیں خلوص والی وادی میں سفر کرنا ہوگا. مودت کا حساب دینے کے لیے ہمیں ہر زاویے سے شاکر بننا ہوگا، شکر والا بننا ہوگا. تو یقیناً خدا ہماری مدد فرمائے گا. بس معزز سامعین، آج آپ کے بڑے خوبصورت سوالات، اور شاید کسی کا کوئی جواب رہ گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں اگر جواب نہ دے سکے ہوں. خداوند عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بڑا اچھا لگا، بڑے اچھے سوالات، اچھی گفتگو. تو انشاءاللہ اگلے 14 دن بعد توفیق امام زمان علیہ السلام سے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. دعا کا وقت ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. خالق کائنات، مالک ارض و سما، بڑے کمزور لوگ تیری بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہیں. خالق حق کا بول بالا فرما. خالق روح زمین پہ حق والوں کو فتح عطا فرما. خالق ازل، خالق ابد، ہم بڑے کمزور لوگ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں. وہ آواز سننے کی توفیق عطا فرما جس آواز میں ندا آئے گی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. خالق کائنات ہم اس قابل بنا ہمارے گناہ گار کان یہ آواز سن سکے. خالق کائنات اس آواز پہ، اور خصوصاً جو سرکار زمانہ کی طرف بلائی جانے والی آواز ہوگی،
اس میں لبیک کہنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما. خالق کائنات وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کام کے لیے تو نے زمین پہ بھیجا ہے، نہ کہ وہ کام کرنے کی توفیق دینا کہ جو کام تو نے کرنے ہیں. مثلا ہم لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں، بڑا اچھا اگلے دن بابلا ٹاؤن لاہور میں میرے سے کسی نے سوال کیا تھا، اسی پہ گفتگو کی تھی. انہیں کہا ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے. کبھی ہم نے ایک دوسرے سے نہیں پوچھا تو نے کھانا بھی کھایا، تو نے پانی بھی پیا، تیرے گھر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تیرے گھر کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تجھے کوئی مسئلہ تو نہیں، یار میں جو کر سکتا ہوں میں تیرے لیے کرنے کے لیے حاضر ہوں. ویسے بھی مومن کا مومن پہ بڑا حق ہے. اس لیے چھٹے امام مولا جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مومن کی حاجت برائی کرنا، کسی کا مسئلہ حل کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا 1000 مقبول حج سے بھی زیادہ اہم ہے. تو سرکار نے تو اتنا ارشاد فرما. خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں امام کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما، طاقت عطا فرما، امام کے ساتھیوں میں شمار فرما، وفاداروں میں شمار فرما، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو کنیزان امام میں شمار فرما. پروردگار عالم امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف. والسلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد.